बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। कुरान के तज़कियाती मतालिक की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस इत्तला के साथ ही हमारा इंशाअल्लाह आखिरी सेशन होगा। मैंने इन सेशन में कोशिश की है कि इस तकाबुल से आप लोगों के लिए कुरान मजीद के तकाबुली मुताले की राह खुल जाए और इसमें आप ये देख सकें कि तफसीर करने के जो दो बड़े धारे हैं करंटली, एक तफसीर रवाया जिसके इसका मतलब ये है कि रवायत के ज़रिए से तफसीर की जाती रही है हमारे यहाँ, और दूसरी यूँ समझ लें जो फ्राई स्कॉलर्स की अप्रोच है जिसके अंदर असल चीज़ कुरान का अपना टेक्स्ट है। इन दोनों को बुनियाद बना के हमने कुरान मजीद के मकामात का मुताला किया और मकसद ये था कि आपकी कुछ तरबियत हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए और आपके लिए रास्ता खुल जाए कि आइंदा जो और जगह हैं कुरान मजीद की, अगर आप उनको तकाबुल से पढ़ना चाहें और समझना चाहें तो उसकी क्या असूल हैं और उसकी क्या बुनियादें हैं। आज हम जिस सेशन पे अपनी इस बात को ख़त्म कर रहे हैं, जिस मौजू पे और जिस हिस्सा आयात पे, ये सूरह क़यामा की आयात हैं 16 से लेके 19 तक। सबसे पहले हम हस्ब रवायत पहले जो हमारे तफसीर पे रवाया स्कॉलर्स हैं उनकी राय को इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर हम फ़राई स्कॉलर्स की राय को देखेंगे। हम अपनी बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले हस्ब रवायत हम उन आयतों का तर्जुमा और उनकी तफहीम शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सबसे पहले हम जो तफसीर रवाया के स्कॉलर्स हैं, जिनके यहाँ जो नुमाइंदा स्कॉलर हम जिनको इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वो मुफ्ती शफी साहब हैं। सो ये सूरह क़यामा जो 75th सूरह है, इसकी 16 से लेकर 19 नंबर तक की आयतें हैं। तो इनके अल्फाज ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआना फ़इज़ा क़रअनाहू फ़त्तबि क़ुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं कि न चला तो इसके पढ़ने पर अपनी ज़बान ताकि जल्दी इसको सीख ले, वो तो हमारा ज़िम्मा है इसको जमा रखना तेरे सीने में और पढ़ना तेरी ज़बान से। फिर जब हम पढ़ने लगे फरिश्ते की ज़बानी तो साथ रह इसके पढ़ने के, फिर मुकर्रर हमारा ज़िम्मा है इसको खोल कर बतलाना। यानी ये जो आयतें हैं, अभी हम उनकी तफसीर खुद मुफ्ती साहब के अपने हाथ से भी पढ़ेंगे, लेकिन जिसका जैसे आपने तर्जुमा पढ़ा उससे जो बात वो बयान करना चाह रहे हैं या जिस बात को उन्होंने नुमाया किया है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल होता तो वो तेज तेज ज़बान चलाते ताकि वो कुरान को जल्दी से याद कर लें, और उनको ये डर होता कि जो कुरान उन पे नाजिल किया जा रहा है अगर वो उनको भूल गया तो ज़ाहिर है कि एक पैगंबर की जो जिम्मेदारी है उसमें कोताही हो सकती है। और जब वो तेज तेज ज़बान चलाते हैं तो इसमें उनका मकसद ये होता है कि कुरान का कोई हिस्सा ज़ाया ना हो जाए और कोई चीज़ उनके हाफजे से चूक ना जाए। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी है और ये कहा है कि आपको अपनी ज़बान को तेज तेज चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये कुरान हम आपके सीने में जमा कर देंगे और फिर इसको हम पढ़ भी देंगे और फिर इसकी कोई तशरीह की ज़रूरत होगी तो वो तशरीह भी कर देंगे। और यहाँ उनकी मुराद ये होती है कि तशरीह से कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से किसी तशरीह की ज़रूरत है तो वो भी फराहम कर दी जाएगी। और चुनाचे अहादीस जो हैं जो कुरान की कुछ आयतों की तफसील करती हैं तो इसकी तरफ वो इशारा करते हैं कि देखिए अल्लाह ताला ने अपने इस वादे को पूरा किया और इस तरह पूरा किया कि जब कभी कुरान मजीद की किसी आयत की तशरीह की ज़रूरत थी तो जैसे कि इस आयत में ये बयान हुआ है कि इन्ना अलैना बयाना, हम उसकी तशरीह कर देंगे, उसको खोल के बयान कर देंगे। तो अल्लाह ताला के पैगंबर ने अपनी गुफ्तगुओं में, अपने सवालों के जवाब में, अपने तबसरों में कुरान मजीद के उन मकामात की तफहीम कर दी है कि जिन मकामात के बारे में सवाल उठ सकता था या कोई सवाल एक्चुअली पैदा हुआ। ये उनका इस मकाम के बारे में एक सादा सा ख्याल और एक उनकी राय की का खुलासा है। अब ये देखिए कि इसको खुद उन्होंने जो मैंने आपके सामने खुलासा रखा, इसको वो कैसे बयान करते हैं। और इसको असल में हम जो तशरीह कर रहे हैं ये मुफ्ती शफी साहब की जो अपनी सोर्स है उससे तो हम नहीं कर रहे, बल्कि जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वो भी ज्यादातर रिलाय करते हैं इब्न कसीर पे, जो हाफिज इब्न कसीर हैं। ये इनकी जो तफसीर इब्न कसीर है वो बहुत मशहूर है तफसीर रवाया के लिहाज से, उसका उर्दू में भी तर्जुमा हो गया है। तो मुफ्ती शफी साहब खुद इसको अपने माखज़ों में से शुमार करते हैं। तो हम
اصل میں یہ معاملہ چونکہ بہت اہم ہے اور اس پہ خود انہوں نے کلام زیادہ نہیں کیا مفتی شفیع صاحب نے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے جو اساتذہ اور ان کے جو اپنی سورسز ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن کثیر کی جو اس میں تشریح ہے اس کو ہم پہلے پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ اس کو پڑھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یہ تفسیر بالروایا اسکالرز کی ایک جو نمائندہ تشریح ہے یا نمائندہ سوچ ہے وہ اس تفسیر سے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیات وہی ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، تو اس کا ترجمہ یعنی اس کی تشریح وہ یہ کرتے ہیں کہ حفظ قرآن تلاوت و تفسیر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن ان کو بھول نہ جائے جب فرشتہ ان کو لے کے آتا ہے اس قرآن کے حصے کو، اور اس کو پھر پڑھنے میں ظاہر ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے اس کی کہ وہ پڑھیں، اور اس پڑھنے میں بھی کچھ چوک نہ ہو، پھر کچھ سوال پیدا ہو تو اس میں بھی تفسیر کا جو معاملہ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے کمی نہ رہ جائے۔ تو اس میں یہاں ہی بتایا گیا ہے کہ تینوں کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کی ہے، تو اب وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہے کہ فرشتے سے وحی کس طرح حاصل کریں۔ حضور اس کو لینے میں بہت جلدی کرتے تھے اور قرات میں فرشتے کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے تھے، یعنی جیسے جیسے وہ پڑھتا تھا ویسے ویسے آپ تیز تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں۔ بس اللہ عز و جل حکم فرماتا ہے کہ جب فرشتہ وحی لے کر آئے آپ سنتے رہیں، پھر جس ڈر سے آپ ایسا کرتے ہیں اس کی بابت تسلی دی ہے، یعنی اس کے بارے میں تسلی دی ہے کہ آپ کے سینے میں اسے جمع کر دینا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے، اور بر وقت آپ کی زبان سے اس کا پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اس کا واضح کرانا اور تفسیر اور بیان آپ سے کرانے کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ یعنی یہ ایک ہی ساتھ تسلی جو دی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد رہے گا، پھر آپ پڑھ سکیں گے، اور پھر اگر کوئی تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کی زبان سے ہم کروا دیں گے۔ تو کہتے ہیں سب کی تسلی جو ہے ان آیتوں میں دی گئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بس پہلی حالت تو یاد کرانا، دوسری تلاوت کرانا، اور تیسری تفسیر مضمون اور توضیح مطلب کروانا، یہ تین چیزیں ہیں، یاد کروا دینا، اس کے بعد اس کو پڑھ سکیں، اور تیسرا یہ کہ سوالوں کے جواب، یہ کوئی اگر چیز مجمل رہ گئی ہے، کسی چیز میں تفصیل کی ضرورت ہے، تشریح کی ضرورت ہے تو وہ بھی کروا دینا۔ تینوں کی کفالت اللہ تعالیٰ خدا نے اپنے ذمے لی ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کہتے ہیں یہ تینوں رسپانسبلٹیز میری ہیں۔ جیسے اور جگہ یہ کہا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی جب تک تیرے پاس وحی پوری نہ آئے تو پڑھنے میں جلدی نہ کر، ہم سے دعا مانگ کہ میرے رب میرے علم کو زیادہ کرتا رہے۔ تو وہ جلد بازی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کو آپ کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بے چین نہ ہو، اس کو ہم حفظ کروا دیں گے۔ پھر فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے تیرے سینے میں جمع کرنا اور اسے تجھ سے پڑھوانا ہمارے اوپر ہے۔ یعنی ہمارے اوپر کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم اسے پڑھیں، یعنی ہمارا نازل کردہ فرشتہ جب اسے تلاوت کرے تو سن لے، جب وہ پڑھ چکے تب تو پڑھ، یعنی اس موقع پہ جب فرشتہ آپ سے بات کر رہا ہے، کلام لے کے آ رہا ہے، تو آپ کو تیز تیز اس کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سنیں بس۔ جب آپ سن لیں گے تو ہماری مہربانی سے تجھے پورا یاد ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معجزانہ طریقے پہ آپ کا کام صرف سننا ہے، اس کو اس پر زبان بار بار چلا کے خود دہرانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ میاں کہ آپ سنیں گے تو آپ کو اس سننے ہی میں پورا سارا قرآن یاد ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حفظ کرانے، تلاوت کرانے کے بعد ہم تجھے اس کے معنی اور مطلب تبیین و توضیح کے ساتھ سمجھا دیں گے تاکہ ہماری اصلی مراد اور صاف شریعت سے تو پوری طرح آگاہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دی ہے اس کی یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ نوبت آئے گی تو صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، آپ اس کو پڑھ بھی لیں گے، اور اس کی آپ کو تفسیر کی ضرورت ہوگی، کوئی تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم آپ ہی کی زبان سے کروا دیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت زبردست ایشورنس ہے جو دی ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، ایک روایت کو وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ مسند میں ہے کہ اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے وحی لینے میں سخت تکلیف ہوتی تھی، اس ڈر کے مارے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ فرشتے کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے اور آپ کے ہونٹ ہلتے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس راوی حدیث اپنے ہونٹ ہلا کر دکھایا کہ اس طرح، اور اس کے شاگرد سعید بن جبیر بھی استاد کی ہلا کر اپنے شاگرد کو دکھائے، اور اس پر یہ آیت اتری کہ اتنی جلدی نہ کرو اور ہونٹ نہ ہلاؤ،
اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کی تلاوت کرانا ہمارے سپرد ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو امیٹیٹ کرتے تھے، ان کی نقل کرتے تھے، کہ وہ زبان بہت بہت ایسے کر کے نا واہ 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 کر کے، جو آپ تیز کر رہے ہوتے ہیں، زبان کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے کانپتے ہوئے، پنپناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ وہ چیز آپ اخذ کریں۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیسے کیا، اور ان کے جو شاگرد سعید بن جبیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے جو استاد عبداللہ ابن عباس ہے اس نے کیسے کیا۔ گویا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو ہونٹ تیز تیز چلانا تھا یا زبان تیز سے چلانا تھا وہ ایسے کرتے تھے، اور ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف میں رہتے تھے، تیز تیز اس طرح سے ہونٹ چلاتے تھے اور زبان چلاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وحی کا حصہ نازل ہو رہا ہے یہ میرے اندر سے کہیں غائب ہو جائے یا میں بھول جاؤں، تو میں تیز تیز اس کو اخذ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف سنیں، جب فرشتہ چلا جائے گا تو آپ کو یہ سننے سے یاد ہو جائے گا، اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ صحیح پڑھیں گے، اور نہ صرف یہ کہ صحیح پڑھیں گے بلکہ اگر سوال پیدا ہوگا تو اس کا بھی آپ جواب دے دیں گے، اور کوئی تشریح کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی آپ کے ذریعے سے ہم کروا دیں گے۔ کسی قسم کی کوئی آپ کے اندر کوئی الجھن پیدا ہوگی یا کوئی خارج سے لوگ سوال کر کے الجھن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھی ہم آپ ہی کی زبان سے اس کی تشفی کروا دیں گے۔ تو یہ اس مقام کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کی بھی رائے آ جائے، اور ان کی رائے آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس سے وہ بالکل یکسر مختلف رائے رکھتے ہیں، کہ حالانکہ جو قرآن مجید کے اندر جو کانٹیکسٹ ہے یا قرآن مجید کے جو اندر جو ایک آیات کا در و بست ہے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جو تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں انہوں نے درست بات ہی بیان کر دی ہے کہ یہ ایک بڑی نیچرل سی کنسرن ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز وحی بھیجی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ اس مقبضے میں گرفتار ہو جائیں کہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو اگر یہ واقعی ایک ایسی کنسرن کی چیز ہے تو وہ پھر اس کے بارے میں حساس تو رہیں گے، تیز زبان بھی چلائیں گے، ہونٹ بھی چلائیں گے، یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تو ان کو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوگی کہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف سنیں، سننے ہی میں خداوند تعالیٰ یہ بندوبست کر دیں گے کہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا کہ آپ سن کے ہی بس یاد کر لیں گے، آپ کو زبان دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو جہاں تک فرائی اسکالرز کا تعلق ہے تو استاد حمید الدین فرائی نے سورہ قیامہ کی جو تفسیر ہے انہوں نے مکمل تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کی ہے، لیکن جس تفصیل سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے اس وقت میں ظاہر اس کو تو آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، لیکن جو اس کے اہم حصے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کے معاملے میں کوئی تردد یا ان کو کوئی پرابلم تھی، یہ ایک بہت ضمنی سی بات ہے، اور یہ آیت کا اصل یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ آیت جو اصل میں قرآن کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں اور قرآن کی جو دیگر آیتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ایک ذمہ داری تھی قرآن کو پہنچانے کی، اور وہ قرآن کو جب پہنچانے کی ذمہ داری تھی تو ساتھ ان کو یہ بھی ایک کفار کی طرف سے تانا ملتا تھا کہ بھئی جو قرآن قسطوں میں نازل ہو رہا ہے یہ کیا بات ہے، ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ پوری بات کیوں نہیں کر دیتے۔ یعنی کفار اصل میں یہ امپلائی کرتے تھے کہ آپ سوچ کے اس کو گھڑتے ہیں اور پھر وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اس کو آپ لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں، کیونکہ اگر المیہ نہیں کام کرنا ہوتا تو ان کو ان اقساط میں نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی، وہ ایک ہی دفعہ قرآن پورا نازل کر دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لولا یعنی الفاظ ہوتے تھے کہ یکون القرآن انزل القرآن جملۃ واحدہ، یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک اکٹھا ہی نازل کر دیا جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں یہ ایک پریشانی تھی کہ بھئی واقعی یہ جو قرآن مجید کے بارے میں اعتراض ہے اس اعتراض کو انٹرٹین ان کے ذہن میں ظاہر کرنا ان کو پڑتا تھا کہ بھئی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اچھا پھر ان کو اس چیز کی جلدی ہوتی تھی کہ جو ذمہ داری ان کو لگائی گئی ہے اس ذمہ داری کو جلد ادا کریں، اور جلد ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہم سرخرو ہوئیں۔ اچھا پھر وہی ہی ہے جو سب سے بڑی ان کے لیے کمک ہوتی تھی۔ کمک کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا جو دھارس کی اور کفار سے بات کرنے کی جو ایک ذریعہ ہے وہی ہوتا تھا۔ تو اصل میں وہ یہ فرما رہے ہیں استاد حمید الدین فرائی کہ ہاں یاد کرنا تو سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے کہ بہت ضمنی چیز ہے، بلکہ اصل میں یہ ایک مجموعی طور پہ قرآن مجید سے کو پا لینے کی، یعنی سارے کے سارے قرآن کو پا لینے کے بارے میں قرآن یہاں گفتگو کر رہا ہے، اور جو دیگر قرآن کی آیات ہیں
وہ اسی مطلب کو سپورٹ کر رہی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن کے دوسرے مقامات کو بھی پڑھیں گے. تو جب آپ دوسرے مقامات کو آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو صاف یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی ہے وہ وہی کو یاد کرنے کی نہیں ہے. یعنی وہ جو قسط نازل ہو رہی ہے اس پہ نہیں ہے، بلکہ سارے قرآن کو جلد پا لینے کی ہے. کیونکہ یہ جلد پا لینا اصل میں ان کی طبیعت کے اندر یہ تھا کہ بھئی کفار جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا نازل کیوں نہیں ہو رہا، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا جواب کسی رسول کو اس طرح سے دے دیں کہ ہاں دیکھو یہ میرے پاس اب سارے کا سارا آ گیا ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ ان کے ہاں یہ ایک بے چینی تھی کہ میرے پر ذمہ داری جو میرے پہ ڈالی گئی ہے اس کو میں کسی طرح سے پورا کروں، اور اپنی اس نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں. سوالات جو ان کے ہاں ان کے بارے میں اٹھائے جاتے تھے ان کے بارے میں ان کی رائے ہوتی تھی کہ جلد از جلد پورا قرآن میرے پاس آئے تاکہ ایک ہی مرتبہ میں ان سب کے سوالوں کے بھی جواب دے دوں. تو اصل میں یہاں جس چیز کو وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پورے قرآن کو پا لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے، اور جب سورہ قیامہ نازل ہوئی ہے تو اس موقع پہ یہ بے چینی جو ہے ان کے ہاں موجود ہی تھی، ان کے دل میں بھی موجود تھی. تو یہ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا گیا کہ دیکھو یہ جو آپ قرآن مجید آپ کو ہم دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ پریشان نہ ہو کہ یہ کہیں چلا جائے گا یا اس کے بارے میں ہم اس کو اکٹھا نازل کر دیں گے. اس کو تو اصل میں آہستہ آہستہ ہی نازل ہونا ہے، یہ بالکسات ہی آپ کے اوپر نازل ہوگا، اور اس کے بعد پھر جب آپ بالکسات نازل ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر ایک نئی ترتیب سے جمع کر دیں گے. یعنی پھر ثم انا علینا بیانا، پھر اس کی ہم تشریح بھی کر دیں گے. یعنی یہ کہا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو ہم قرآن مجید کو ایک نئی ترتیب سے جمع کر دیں گے اس کے اجزاء کو، اور پھر ان کو پڑھ کے سنائیں گے. اور پڑھ کے سنائیں گے، اور اس دوران اگر کوئی اشکال پیدا ہوگا تو ہم خود ہی اس کی وضاحت کر دیں گے. یعنی انا علینا بیانہ کا مطلب ہے کہ میرے پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی تشریح کر دیں. تو چنانچہ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی تشریح پیش نظر تھی، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ قرآن مجید کا کے بارے میں یہ جو سکیم ہے اس کو آپ سمجھ لیں. پیغمبر یہ سکیم یہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کو اکٹھا دے دیا جائے گا، اس نے تو ضرورت کے لحاظ سے نازل ہونا ہے مختلف اوقات میں، اور اگر اکٹھا دے بھی دیا جاتا تو آپ اس کا تحمل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس کو بالکسات نازل ہونا ہے. جب بالکسات نازل ہونا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے مختلف حصے بن جائیں گے نا. آج ایک حصہ نازل ہوا، پھر اس کے بعد کوئی حصہ نازل ہوا، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ تردد ہے کہ ہر وہ جو مختلف حصے ہیں وہ کس طرح سے ان کے بارے میں ایک ہم فائنل جو سیکوینس ہے اس کو جانیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی فکر نہ کریں. اس کا وہ سیکوینس نہیں ہوگا جس کو آپ ترتیب نزولی کہتے ہیں. جس ترتیب سے وہ نازل ہوا اس سیکوینس میں سے جمع نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو پڑھیں گے. یعنی جو الفاظ ہیں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یعنی ہم اس کو قسطوں میں نازل کریں گے، پھر ان قسطوں کو ہم خود یکجا کریں گے. ان علینا جمعہ، یعنی ہم اس کو جمع کریں گے، وقرآن، اور اس کی تلاوت کریں گے، ایک نئے سرے سے اس کو دوبارہ پڑھیں گے. اور پھر کہا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے نئی ترتیب سے تو اب آپ نے اس نئی ترتیب کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ پچھلی ترتیب کی. یہ اس کو ایسے وہ بیان کرتے ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کلاسیکل اسکالرز یا تفسیر روایہ کے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ قرآن بھولیں گے نہیں، آپ کے سینے میں جمع کر دیا جائے گا، لہٰذا اپنی زبان کو تیز تیز نہ چلائیں. یہ ان کی بات ہے. فرائی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کا کانٹیکس پورا دیکھیں گے، جو میں بھی آپ کے سامنے اور بھی ایکسپلین کرتا ہوں ان کی اپنی ورڈز میں بھی، اور ان کی جو انہوں نے آیات کوٹ کی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو جلد بازی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر پر تھی وہ ایک فطری اور نیچرل جلد بازی ہے. یہ ایسی جلد بازی ہے کہ جب آپ پیاسے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ پانی کا جو گلاس ہے وہ پورا پی جائے. یہ ایک ہے نا، یعنی انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کا سب اس کو مل جائے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ہاں تو کمک یہی تھی. ان کے ہاں جو چیز ان کی اپنی زندگی میں سب سے اہمیت رکھتی تھی، جو فرض ان کو جس سے سبق دوش ہونا تھا، وہ قرآن کی ہی تھا. تو وہ پورے قرآن کو چاہتے تھے کہ جلد مل جائے. تو یہ پورے قرآن کو لینے کا معاملہ ہے، نہ کہ قرآن کی اس قسط کو حفظ کرنے کا. یعنی وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ کوئی حفظ کرنے کا تو سرے سے معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے، یہ قرآن کو حاصل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حاصل کرنے کے بارے میں یہ تردد دیکھا کہ مجھے سارا مل جانا چاہیے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ تو اصل میں قسطوں میں ہی نازل ہوگا، یہ اکٹھا نازل نہیں ہوگا جیسے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. لوگ اعتراض کرتے تھے نا اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوتا. اس کے جواب میں انہوں نے کہا نہیں، تو یہ تو اسی طرح نازل ہوگا. اور جب یہ نازل ہوگا تو پھر اگلی بات بھی آپ سن لیں، تو یہ ہے کہ وہ مختلف اقساط پہ نازل ہوگا، اور اقساط کو ہم جمع کریں گے ایک نئی ترتیب سے.
پھر اس نئی ترتیب سے قرآن کو پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد اور دوران اگر کوئی تشریح کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم ہی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ کمپیریزن ہے ان دونوں اپروچز کا جب وہ قرآن مجید کی اس حصے کو پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کہ جیسے فراہی اسکالرز یا استاذ حمید الدین فراہی نے اس پورے کو جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا، اس مقدمے کو جب انہوں نے بیان کیا ہے یا اس کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے، تو ان کے پس منظر میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ دیکھیے یہ جو پس منظر کی کچھ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ فی الحال میں نے آپ کو انگریزی میں دیا ہوا ہے، جو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اضطراب پر روشنی ڈالتی ہیں۔ پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ You cannot guide those whom you desire. It is only God who gives guidance to whom he wishes. Only God knows those worthy of being guided. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر کو ذمہ داری ڈالی گئی تو ان کے ہاں یہ ایک جلد بازی اور ایک خواہش تھی کہ میری ساری کی ساری قوم جلدی سے ایمان لے آئے، سارا مجھے مل جائے اور سب کے سب ایمان لے آئیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، یعنی آپ اپنی جو ہدایت کو اس پہ مت سمجھیں کہ اس پر موقوف ہے کہ جس کو آپ چاہیں گے ہدایت مل جائے گی، نہیں، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے اندر یہ جو دوسروں کو ہدایت دینے کے بارے میں ایک جلد بازی ہے، اس کے بارے میں آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ہی ہدایت دیں گے۔ پھر دیکھیے وہی بات ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کی کہ یہ سورہ فرقان میں کہا، لوگوں کا اعتراض بیان ہوا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، and the disbelievers said why is not the Quran revealed to him in one go۔ جملۃ واحدہ کا مطلب ہے اکٹھا ہی کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ تو یہ اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ بھئی اس اعتراض کا جواب ایسے ہی دیا جا سکتا ہے، کسی طرح سے مجھے جلد پورا قرآن مل جائے۔ تو پورے قرآن کو پا لینے کی جلدی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اصل میں فراہی اسکالرز یا استاد حمید الدین فراہی نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کا ایک بالکل پیرلل مقام ہے جو اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہ بتاتا ہے کہ پورے قرآن کو پا لینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کو بس جلد مل جائے۔ تو اس کے الفاظ کیا ہے کہ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ وقل رب زدنی علما ولقد عہدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما۔ And be not haste in acquiring the Quran before its revelation is completed to you, and pray, O Lord, advance me in knowledge. And before this we took a pledge from Adam, but he forgot, and we did not find determination in him. یعنی وہی دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، یعنی پورے کے پورے قرآن کو پا لینے کے لیے جلدی نہ کیجیے جب تک کہ اس کی وحی مکمل نہ ہو جائے۔ یعنی وہ وحی مکمل، تو یہ اس آیت نے صاف بتا دیا کہ یہ جو اس موقع پہ کوئی قسط نازل ہو رہی ہے تو وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، یہ پورا قرآن زیر بحث ہے۔ الفاظ ہیں کیا ہے؟ لا تعجل بالقرآن، اس قرآن کے بارے میں آپ جلدی نہ کیجیے اس سے پہلے کہ من قبل ان یقضى الیک، قضا کا مطلب ہے ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، الیک وحیہ، جب تک کہ ساری کی ساری وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نازل کرنا چاہتے ہیں وہ جب ہو جائے گی تبھی وہ ہوگی، اس سے پہلے آپ جلد بازی نہ کیجیے۔ تو جلد بازی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو تھی وہ پورے قرآن کو پا لینے کے لیے تھی۔ یہی جو آیت ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو پڑھی سورہ فرقان کی، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ اکٹھا نازل کیوں نہیں کر دیا جاتا، یہ ہے نا اعتراض، تو دیکھیے قرآن مجید نے پھر سے خود جواب بھی دیا۔ وہ میں نے آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہاں بیان کر دیا، جو پہلے ہم نے صرف انیشل حصہ پڑھا تھا۔ تو وہ ان کا اعتراض کیا، وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، and the disbelievers said why is not the Quran revealed to him in one go، اکٹھا کیوں نہیں اس کو ان پہ نازل کر دیا جاتا۔ اب دیکھیے کذالک، کہتے ہیں thus shall we reveal it in parts، یہ تو ایسے ہی نازل ہوگا قسطوں میں، لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، to strengthen your heart and we have revealed it painstakingly۔ یعنی یہ نثبت به فؤادک کا مطلب کیا ہے کہ یہ اگر ہم نے اکٹھا سارا نازل کر دیا تو آپ اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، آپ کے لیے یہ آپ اس کو پورے کے پورے کو ذمہ داری کو اکٹھی اٹھا لینا پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ یہ انسان کی جو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کو اور حالات سے گزارنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہوگا نہیں۔ تو خود جواب دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لنثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے اندر دل جمی پیدا ہو، آپ کا دل مضبوط ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس کو اس طرح سے درجہ بدرجہ اور بہت پینسٹیکنگلی یعنی بہت اہتمام کے ساتھ اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اچھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تفسیر ابن کثیر کا جو حصہ پڑھا
اس میں بھی استاذ ابن کثیر نے اس آیت کو بیان کیا ہے جو سورہ طٰہٰ کی سب سے اوپر والی آیت ہے نا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، لیکن وہ اس آیت سے اصل مراد یہ لے رہے ہیں کہ قرآن کی وہ وحی جو اس موقع پہ نازل ہو رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی جو وحی اس ایک قسط میں نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں جلدی نہ کیجیے. تو لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں اس کا قرینہ لینا کہ یہ اس موقع کی وحی ہے یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. یہاں پہ جب یہ کہا گیا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ تو یہاں اصل میں مراد پورا قرآن ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے کہ اس پورے قرآن کی وحی مکمل نہ ہو جائے آپ جلد بازی میں نہ آئیے. اس نے قسطوں میں اترنا ہے، اس نے پارٹس میں اترنا ہے. جب اتر جائے گا تو پھر ہم جو اگلا معاملہ ہے وہ کریں گے. اور پھر مزید یہ کہا گیا کہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجیے. یعنی یہاں علم سے مراد ظاہر ہے کہ وحی کا علم ہے کہ خداوند تعالیٰ جتنا مجھے اس وقت مل گیا ہے میں اس پہ قناعت کرتا ہوں، میں اس پہ کنٹینٹ ہوں. لیکن میں دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے کہ اے پیغمبر یہ آپ دعا مانگیں، رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کیجیے. یعنی قرآن کے علم میں اضافہ کیجیے. گویا کہ مزید جو قرآن ہے اس کے لیے دعا مانگیے کہ وہ اپنے طریقے پہ آئے. اس میں آپ خود کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کریں جی کہ سارے کا سارا قرآن میرے پاس اس موقع پہ آ جائے. اس چیز کو دیکھیے پھر فرائی صاحب نے اپنے ہاں جو ان کی تفسیر سورہ قیامہ ہے اس میں بیان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ لما تجتہد ہاکذا فی تلقی الوحی اما حفظہ و جمعہ فعلینا. تو یہ کہا گیا ہے کہ why are you burdening yourself, O Prophet, with such hard work in acquiring the revelation? The responsibility of preserving the Quran and its collection rests with us. یعنی اما حفظہ و جمعہ فعلینا، جہاں تک اس کے حفظ کا تعلق ہے اس کے جمع کرنے کا تعلق ہے تو وہ ہم پر ہے. اور وہ اما ہدایت قومک فہم منہمکون فی محبت العاجلہ، تو جہاں تک تمہاری قوم کی ہدایت کا تعلق ہے تو وہ تو عاجل یعنی اس دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. یعنی as for the guidance of your people is concerned, they are engrossed in the world, in the love of this world. فَكَثِيرُ الْقَوْلِ وَقَلِيلُهُ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ. So whether you recite a small or a large quantity of revelation to them, it will make no difference to them. یعنی زیادہ آپ کریں گے یا کم کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی جو اپنی قوم ہے وہ تو اصل میں اس میں غلطان ہے دنیا کی محبت میں. تو اس کو فرائی صاحب نے پھر بیان کیا کہ دیکھیے کہ اس کو اکٹھا نازل کرنا جو ہے یہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. اور آپ کو بھی اس وحی کو حاصل کرنے میں جلد بازی نہ کریں کہ اما حفظہ و جمعہ فعلینا، جہاں تک اس کے حفظ کا تعلق ہے اور اس کے جمع کا تعلق ہے تو وہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ اس کی پریشان نہ ہوں. یہ ہم آپ کے یہاں پہ حفظ سے مراد پریزرویشن ہے، یعنی اس چیز کی اس کے بارے میں آپ کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فرائی صاحب جو اس کی جو مقتضیات ہیں، مقتضیات کا مطلب ہے کانسیکوینسز ہیں، کنکلوژنز ہیں، ان کو انہوں نے بیان کیا ہے. میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب صرف انگریزی والا حصہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے 3 باتیں بیان کی ہیں کہ دیکھیے اس آیت کو کہ جو ہم نے بھی پڑھی ہے سورہ قیامہ کی، اس کے تین یوں سمجھ لیجئے کہ پوائنٹس ہیں. First, the Quran was collected and arranged in the lifetime of the Prophet and recited out to him in a specific sequence. So, if this promise was to be fulfilled after his death, he would not have been asked to follow this new recital. تو پہلی بات تو بالکل واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہین حیات، ان کی اپنی زندگی میں پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ نازل جب کر دیا تو پھر اس کو یہ کہا کہ ہم اس کو ارینج کر دیں گے. یا جمع کا جو مفہوم ہے یہ اردو کا جمع نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی یوں سمجھ لیں گے کلیکٹ کرنا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اس کو ہم ارینج کر دیں گے، اس کو ہم اس کے جو مختلف پارٹس ہیں ان کو ہم ری ارینج کر دیں گے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا. اور پھر قرآن نے جو کہ کہا ہے نا کہ ہم ان کو جمع کر دیں گے اور اس کو پڑھ کے سنائیں گے، تو یہ کہا گیا کہ اٹ ول بی arranged in the lifetime of the Prophet and recited out to him in a specific sequence. تو ایک نئے سیکوینس سے، ایک نئے ارینجمنٹ پہ اور ایک نئے انداز میں پھر قرآن مجید کی یعنی نئی ترتیب سے قرآن کی تلاوت کی گئی. تو گویا وہ بتا ہی رہے ہیں کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ تاریخی روایات میں آیا ہے کہ غالباً قرآن مجید کی جو جمع و ترتیب ہے، اس کی جو کریکشن ہے وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوئی اور پھر بعد میں حضرت عثمان نے بھی اس میں کردار ادا کیا. تو استاذ حمید الدین فرائض کو جس کی نفی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی قرآن مجید کی کا جو فائنل فارم تھا، اس کی جو آخری شکل تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے ہی میں ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سیکنڈ، the prophet was directed to read according to this second recital that took place after this arrangement of the Quran in its final sequence.
It is against sense and reason that he be divinely revealed something and then he not communicate it to the ummah. And also when the following words of the Quran, Ya ayyuha Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. यानी वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने जब कुरान नाजिल कर दिया तो उसको एक नए सीक्वेंस में प्रॉफिट ने पढ़ा, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने खुद पढ़ा हो और उम्मत को इस नए सीक्वेंस के बारे में बाखबर ना किया हो, जबकि कुरान खुद ये कहता है या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका। इसका मतलब क्या है कि ए पैगंबर जो तुझ पे नाजिल हुआ है इसको आगे पहुंचाओ, और अगर तुमने इसको नहीं पहुंचाया तो फिर तुमने अपनी रिसालत की जिम्मेदारी में कोताही की है। फमा बल्लगता रिसालतहु, फिर आपने उस मैसेज को ना पहुंचाने के कसूरवार आप हुए हैं। तो ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला के पैगंबर ने कुरान को दोबारा एक नए सीक्वेंस में पढ़ा हो और फिर आगे ना पहुंचाया हो। इस वजह से वो ये कहते हैं कि ये चीज जो है बिल्कुल ज़हन में रहनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि थर्ड, आफ्टर दिस कलेक्शन एंड अरेंजमेंट द ऑलमाइटी एक्सप्लेन व्हाटएवर ही इंटेंडेड टू फ्रॉम अमंग स्पेसिफाइंग अ जनरल डायरेक्टिव और वाइस वर्सा, जिसको वो अत्तामीम व तखसीस कहते हैं। फिर फर्निशिंग सप्लीमेंट्री डायरेक्टिव, जिसको वो तकमील कहते हैं, एंड रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सम डायरेक्टिव, जिसको वो अत-तखफीफ कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि असल में जो चीज समझने की है वो ये है कि इन आयात ने ये बता दिया है कि अल्लाह ताला जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे के पूरे कुरान को पा लेने के बाद की स्कीम बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इसको इकट्ठा नाजिल कर दिया जाएगा, ये इम्पॉसिबल है और आप इसका तहम्मुल भी नहीं कर सकेंगे। और अगर लोग एतराज कर रहे हैं कि पूरा क्यों नहीं नाजिल किया जाता, तो लोगों को ये बताएं कि असल में इसका जो इसके पूरे नाजिल करने का जो तरीका है वो अल्लाह ताला का है ही यही कि उसने किस्तों में नाजिल करना है, हालात व वाक़यात के मुताबिक हिदायत देनी है। वो हालात पैदा होंगे तो उस हिदायत का असर होगा। तो अल्लाह ताला ने चूंकि स्कीम ये इख्तियार की है कि हालात के लिहाज से हिदायत को उतारेंगे, तो हिदायत जब पैदा नहीं होंगे तो जो हिदायत उनको मिलेगी उससे आप कमा हकूक फायदा नहीं उठा सकते, इसलिए वो हालात पेश ही नहीं आए। और फिर ये भी कहा गया कि ये इससे आपका दिल हम मजबूत करना चाहते हैं और लोगों की आप इस पर परवाह न करें, हमारा तरीका यही है। और फिर जैसे हमने ये देखा कि सूरह ताहा की जो एक और आयत है वो बिल्कुल इसी मफहूम की है कि ला, तो ये कहा गया कि ला ताजिल बिल कुरान मिन कब्ल अन युक्ज़ा इलैका वह्युहु, इस पूरे कुरान को पा लेने के बारे में आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब इसकी वही पूरी मुकम्मल होगी तभी मामला होगा। हाँ, उस दौरान अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगे, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह ताला ये वही के इल्म में के बारे में मेरा इल्म अफ़ज़ूनी फरमा, इजाफा फरमा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपके करीब आ सकूं और आपकी बात को पहुंचा सकूं। तो ये आप काम करें, लेकिन ये कहना कि सारा कुरान इकट्ठा नाजिल हो जाए ये अल्लाह की स्कीम के मुताबिक नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आयतें जो हैं वो साफ बता रही हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, यानी सबसे पहले कहा गया कि आपको जो कुरान है वो ऐसे ही किस्तों में नाजिल होगा और फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके जो मुतफरिक हिस्से हैं जो मुख्तलिफ औकात में नाजिल हुए हैं इनको मैं जमा कर दूंगा, और जमा करके अल्लाह ताला कहते हैं मैं पढ़ भी दूंगा, पढ़वा दूंगा एक नई सीक्वेंस को। सो इन्ना अलैना जमअहु, इसका क्या मतलब है, मुझ पे है जिम्मेदारी इसको जमा करने की, इसके जो मुख्तलिफ हिस्सों को कलेक्ट करने की। और इसके साथ ही कहा गया कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान का मतलब है इसकी तिलावत करना। मैं फिर नए सीक्वेंस में जो नजूली तरतीब से हट के एक नया सीक्वेंस होगा उससे हट के आपके सामने इसको पढ़ दूंगा। आपको पता ही है कि नजूली तरतीब अगर आप मलहूज रखते हैं तो सूरह बकरा तो दूसरे नंबर पर नहीं आ सकती थी, वो तो मदनी सूरा है। सूरह फातिहा तो मक्की सूरा है, तो एक मक्की सूरा के फौरन बाद मदनी सूरा तो नहीं आ सकती अगर इसने उसी तरतीब से जमा होना है जिस तरतीब से नाजिल हुआ है। उसमें तो फिर सारी पहले मक्कियात होंगी फिर मदनियात होंगी। तो ये तो कुरान की तरतीब ही बता रही है कि इस तरतीब को लिहाज नहीं रखा गया, इसको हम नज़ुली तरतीब कहते हैं, नई तरतीब का लिहाज किया गया। तो खुदा ताला कहते हैं इस तरतीब की भी जिम्मेदारी मेरी है। और फिर इस तरतीब को देते हुए अगर कोई सवाल पैदा होगा, कोई इश्काल पैदा होगा, लोगों के ज़हन में किसी किस्म की भी कोई बात आएगी जिसकी तौज़ीह की जरूरत है, तो खुदा ताला कहते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअना फत्तबि कुरआना, फिर कहा गया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, यानी मेरे ऊपर है, खुदावंद ताला कहते हैं कि फिर मैं तशरीह कर दूंगा कुरान के अंदर, खुद इसको वाज़ेह कर दूंगा। अब ये जो चंद नुकात उन्होंने बयान किए हैं उस्ताद हमीदुद्दीन फराई ने, इसको वो फिर नुक्तों की शक्ल में या पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने वो मजीद उन्होंने अपनी तफसीर में इसको रखा है। और ये चंद नुक्ते हैं, मैं आपके सामने चाहता हूँ कि नुक्ते भी आ रहे हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि the prophet would read out whole surahs of the Quran to people, and this could not have been possible unless they had been read out to him in their specific sequences. The companions would listen to and preserve the Quran in accordance with this arrangement.
کہ بالکل واضح ہے کہ پوری کی پوری آیتوں کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کر دیا کرتے تھے، نماز میں کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ روایات دیکھیں تو بہت ساری روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مختلف صورتوں کو مختلف نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے پڑھ کے سنایا، اور اکثر صحابہ نے سن سن کے یاد کیا، پھر ان کو لکھ لیا گیا اور لکھ کے بھی یاد کیا گیا۔ تو یعنی یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک کہ صحابہ کو نئے سیکوینس سے روشناس نہیں کرایا گیا ہوگا تو اس کے بغیر تو اس سورہ کو یاد نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک کہتے ہیں کہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے۔ دوسری کیا ہے؟ The Prophet would direct the companions to place the revealed verses of the Quran at specific places of specific surahs, and the companions would obey this directive. یعنی جب سورہ نازل ہوتی تو ظاہر ہے اس نازل ہونے میں آپ جہاں یہ اہتمام کرتے کہ آپ لوگوں کو یاد کروا دیتے کہ دیکھو یہ فلاں سورہ کا حصہ ہے، وہاں آپ نام لے کے کہتے کہ دیکھو یہ فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد آپ نے یہ حصہ رکھنا ہے۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں احادیث کے لٹریچر میں۔ وہ کہتے تھے کہ ضرور حاضل آیات قضا و قضا، یا اس جگہ پہ ان کو رکھیں، یعنی ان جگہوں پہ ان کو رکھیں۔ تو وہ باقاعدہ جب قرآن نازل ہوتا تھا مختلف حصوں میں تو جہاں جہاں وہ حصہ رکھا جانا ہوتا تھا اس کے بارے میں ہی وڈ گیو انسٹرکشنز کہ دیکھیے یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ خود ہمارا جو تاریخی لٹریچر ہے اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک دو چیزیں اور بھی جان لیجئے کہ when some explanatory verse would be revealed, the Prophet would have it written down at either the place immediately following the verses which needed this explanation, or at the end of the surah in case these verses related to the whole theme of the surah. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ قرآن مجید کی جو توضیح طلب آیت ہے وہ فوراً اس کے بعد رکھتی جاتی ہے کہ جہاں وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہاں بعض دفعہ سورہ کے آخر میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات تبیین ہے، یہ آیات تبیین قرآن مجید کا ایک خاص جانرا ہے، خاص کیٹیگری آف ورسز ہیں۔ یہ اکثر یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو شروع ہوتی ہیں اس طرح سے کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ وہی یبین اللہ، وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا نا کہ انا علینا جمعہ وقرآن، اور پھر ثم انا علینا بیانہ، کہ میرے پہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے۔ تو استاد حمید بن فرائی کہتے ہیں کہ دیکھیے جہاں جہاں وہ ایکسپلینیشن ڈالی گئی ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ریفر کیا اپنے اس وعدے کو اور کہا ہے کذالک، اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ کتنی، اور یہ آپ جب قرآن آپ نے یقیناً پڑھا ہو، اگر آپ آئندہ پڑھیں تو اس کو نوٹ کیجیے گا کہ جہاں بھی آیات تبیین کہتے ہیں، تو تبیین کا مطلب ہے جو چیز بیان کرتی ہیں، ایکسپلین کرتی ہیں۔ عربی زبان میں بیان کا مطلب ایکسپلین کرنا بھی ہوتا ہے اور پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں ایکسپلینیشن کے مفہوم میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوگی تو میں فراہم کر دوں گا۔ تو اب کیسے پتہ لگا کہ کہاں ایکسپلینیشن ہوئی ہے؟ تو اس کا سائن یہ ہے کہ اگر آپ پورے قرآن مجید میں آیات تبیین جہاں جہاں آئی ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں، کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے مطلب کی وضاحت کرتا ہے، گویا کہ کوئی پچھلی بات ہوگی اس کی وہ وضاحت کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اصل میں کرینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وضاحت کی ضرورت ہوگی تو میں کر دوں گا۔ تو دیکھیے یہ کرت بھی دی وضاحت، اور پھر آگے کہہ بھی دیا کہ ہم اپنی آیتوں کی اس طرح سے وضاحت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جگہ جگہ پہ اس طرح سے یہ سیکوینس بیان ہوا ہے۔ تو اس طرح سے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ یہ پورے قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے اللہ کی سکیم ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تردد کہ وہ بھول جائیں گے، یہ بیان نہیں ہوا۔ بھولنے کا جو ورڈ ہے اس پہ وہ آگے وہ تنقید کریں گے، وہ ان کی تنقید جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت کیونکہ تھی، تو میں نے یہ پہ تنقید ان کی اس بات کی روشنی میں مزید ڈیولپ کیا ہے اور یہ بتایا کہ دیکھیے سورہ قیامہ کی جو آیات ہیں وہ جن احادیث سے ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ روایات جو ہیں وہ اپنے سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، بلکہ وہ اپنے متن کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کی بات کو صحیح بیان نہیں کر رہی اور کسی نے غلط منسوخ کر دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں روایت سناؤں گا آپ کو، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جنہوں نے قرآن کی کہ اس مقام کو ایکسپلین کیا ہے۔ یہ جو پوری ایکسپلینیشن ہے نا کہ قرآن مجید کو جلد پا لینے کے لیے آپ زبان چلاتے تھے، یہ دراصل حضرت عبداللہ ابن عباس کا اثر ہے۔ اثر کا مطلب کیا ہے؟ ان کی اپنی تشریح ہے۔ ان کی اپنی تشریح یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قرآن کو پڑھنے کے لیے اس لیے پڑھتے تھے کہ وہ قرآن کو بھول نہ جائیں۔ تو یہ اصل میں عبداللہ ابن عباس کی ایکسپلینیشن ہے۔ تو یہ ایکسپلینیشن جو میں ابھی آپ کے سامنے پھر آپ کو اس کی تفصیل سے بتاتا بھی ہوں کہ کس طرح سے یہ روایات جو ہیں وہ ہمارے ہاں تفسیری کتابوں میں بیان ہوئی ہیں اور کس وجہ سے اور کس طرح سے اصل میں انہی روایات کی وجہ سے ہر مفسر نے اس مقام کا مطلب یہی سمجھا کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ قرآن آپ کو یاد کرا دیا جائے گا، بھولیں گے نہیں۔
تو یہ اب میں آپ کے سامنے وہ روایت، اس کا ایک نمونہ پڑھ رہا ہوں جو عبداللہ ابن عباس کی روایت کے طور پہ منسوب کی جاتی ہے، اور پھر جو اس پہ تنقید ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو یہ میں اس کا ابھی ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، یہ بخاری میں بیان ہوئی ہے، تمام بڑی حدیثوں کی کتابیں میں بیان ہوئی ہے، بخاری میں، مسلم میں، صحاح کے اندر، صحاح کے باہر بہت ساری کتابیں ہیں ان کے ہاں یہ کے اندر یہ روایت بیان ہوئی ہے، تو اس کا حصہ میں بیان کر رہا ہوں تو جو تشریح کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس narrates regarding the verse لا تحرک به لسانک، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ do not move your tongue، تم اپنی زبان کو نہ چلاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ when Gabriel would descend with the revelation to the prophet, he would move his lips and tongue and this would distress him and his anguish would be apparent from him۔ یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دہ عمل ہوتا کہ جب کوئی وحی آتی تو وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، اور اتنی زور سے اپنے وہ جو اپنے ہونٹ ہیں ان کو بھی ہلاتے اور اپنی زبان کو بھی ہلاتے۔ تو کہتے ہیں کہ some variants state that the reason that he moved his lips was the fear that he might forget the revelation brought down to him۔ تو یہ خود بعض روایات کے اندر بیان ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کو بھول جاؤں، اس وجہ سے وہ تیز تیز اپنی زبان چلاتے تھے۔ تو یہ بیان بھی ہو گیا کہ یخشا ان ینفلت منہ، یعنی کچھ ایسا نہ ہو کہ میں قرآن کا کچھ حصہ بھول جاؤں۔ تو اب وہ آگے اس کی مزید تشریح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ at this the Almighty revealed the words of سورہ قیامہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی جو شان نزول ہے، شان نزول کا مطلب آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ حدیث جب قرآن کی ایکسپلینیشن کوئی کرتی ہے تو اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ کسی بھی حدیث میں جس میں کسی قرآن کی آیت کے موقع محل کو بیان کیا جائے کہ کب وہ نازل ہوا، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں یہ روایت جو ہے شان نزول کی روایت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس موقع پہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ قرآن کو ساتھ ساتھ دہراتے تھے، ان کو کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یعنی ڈو ناٹ موو یور ٹنگ ٹو ہیسٹلی ایکوائرڈ، تو تیزی سے اس کو اخذ کرنے کے لیے آپ اپنی جو زبان کو تیز نہ چلائیں۔ پھر یہ ابھی روایت چل رہی ہے، حدیث کا حصہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہتے ہیں کہ اٹ از اپون اس ٹو کلیکٹ ان یور ہارٹ سو یو کین ریڈ اٹ، کیونکہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی اس کا مراد ترجمہ کیا کیا کہ انا علینا ان نجمعہ فی صدرک و قرآنہ فتقرأہ، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم فی صدر کا اس کو جمع کر دیں، آپ کے صدر کہتے ہیں سینے میں، تاکہ ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں یا آپ کے دل میں اس کو جمع کر دیں، وقرآنہ، تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں۔ اور اس کو انہوں نے تشریح کیسے کی ہے قرآنہ ہوگی فتقرأہ، تاکہ تم اس کو پڑھ سکو۔ تو یہ جو شان نزول کی روایات ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو توڑ توڑ کے ان کا ترجمہ بیان کرتی ہیں۔ تو پہلے انہوں نے انا علینا جمعہ کا ترجمہ بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ نجمعہ فی صدرک، کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں جمع کر دیں گے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے قرآنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فتقرأہ، تاکہ تم اس کو پڑھ سکو۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اگلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، so when we reveal it listen carefully to it، جو ہم اس کو اتاریں تو اس کے الفاظ ہے کہ أَنزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ، جب ہم اس کو اتاریں تو آپ اس کو غور سے سنیں۔ اور پھر کہا گیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ، it is our responsibility that you recite it، یعنی ہم اس کی تشریح کر دیں تمہاری زبان کے ذریعے سے۔ یہ بھی یعنی انہوں نے بیان کیا، یہ ترجمہ میں اس کی تصحیح کر رہا ہوں، یہ آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ یہ اصل میں اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ کا جو مطلب ہے کہ it is our responsibility that you recite it، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ، مطلب کیا ہے کہ ہم آپ کی زبان سے اس کو پڑھیں، یعنی آپ کی زبان سے اس کی تشریح کر دیں، یوں سمجھ لیجیے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو مختلف حصے ہیں ان آیات کے، یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے سینے میں جمع رہے گا، آپ کو بس غور سے سننا ہے۔ تو دیکھیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا مطلب وہ یہ نہیں لیتے کہ جو فرائض اسکالرز لیتے ہیں کہ جب ہم اس کو پورا پڑھ لیں گے تو ہم اس کی قرات کریں گے اور آپ نے اس قرات کی پیروی کرنی ہے، بلکہ اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ اس مفہوم میں لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو جب اس موقع پہ نازل کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا ان کی تو رائے یہ ہے کہ جس کس کو نازل کیا جا رہا ہے اس کو بھولنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کا شکار ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ فتح قرآن کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو سنیں، غور سے سنیں۔ اتباع قرآن کا کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ غور سے سنیں۔ انا علینا بیانہ، پھر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں۔ یہ بھی انہوں نے آگے اس کو بیان کیا ہے۔
اب اس پہ جو تنقید ہوتی ہے خواتین حضرات وہ بھی آپ سن لیجئے. سب سے پہلے جو اہم ترین تنقید ہے وہ یہ ہے کہ جمع کا جو ورڈ ہے وہ جب اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے تو جب تک قرینہ نہ ہو عربی زبان میں تو وہ کبھی بھی حفظ کے مفہوم میں نہیں ہوتا زبانی یاد کرنے کے. جب میں کہوں کہ فلاں چیزیں میں جمع کر رہا ہوں تو جمع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کلیکٹ کرنا. اور اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ میں فلاں چیزیں جمع کسی چیز میں کر رہا ہوں تو پھر اس ظرف کو بیان کرنا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سینے میں جمع کر رہا ہوں تو پھر یہ وہاں پہ یہ کہنا ضروری تھا کہ نجمعہ فی صدر کا، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر صدر یا سینے کا لفظ لے کے آتے. وہاں تو ہے نہیں، وہاں تو صرف یہ ہے کہ انا علینا جمعہ، میری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا. اور پھر اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو کلام میں اور کلام عرب میں جو زیادہ معروف الفاظ ہیں قرآن کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے، وہ حافظہ یا ثبتہ یا قرأ یہ ہیں. یعنی جمع کا جو ورڈ ہے یہ معروف مفہوم میں کبھی بھی حفظ کے لیے نہیں آتا سوائے اس کے لیے جب قرینہ موجود نہ ہو. اور قرینہ ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بات ہونی چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جمع ہو فی صدر کا، کہ ہم آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. تو پھر قرآن کے ٹیکسٹ کے اندر سینے کا لفظ ہونا چاہیے تھا، وہ تو نہیں ہے. تو اس کی ایبسنس میں اس کو سینے کے مفہوم میں لیا نہیں جا سکتا. تو پہلی سب سے بڑی تنقید اس روایت پہ یہ بنتی ہے جو عبداللہ ابن عباس سے منسوب ہے، جس کے بارے میں عرض کروں گا آگے جا کے بھی کہ یہ صحیح نسبت نہیں ہے، یہ کسی اور کی بات ہے جو ان سے منسوب کر دی گئی ہے. تو اگر انہوں نے یعنی عربی زبان سے کوئی آدمی معمولی بھی واقفیت رکھتا ہو تو اس کو بہت کھینچ تان کے یہ مفہوم نکالنا پڑے گا کہ ہمیں آپ کو سینے میں جمع کر دیں گے. یہاں تو سادہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوگا، اس کے مختلف حصے ہیں اور ان کو ہم جمع کر دیں گے، جسٹ کلیکٹ دا پورشنز آف دا قرآن. تو جمع اس مفہوم میں وہ کہتے ہیں. تو یہ پہلی انہوں نے تنقید یا پہلی تنقید ہے جو بنتی ہے اس پوری کی پوری روایت کے مفہوم پہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو اگلی جو انہوں نے تشریح بیان کی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ according to this narrative the implication of the verse an-najma'u یعنی انا علینا جمعہ قرآنہ is an-najma'u فی صدرک وقرآنہ فتقرأہ، یعنی it is our responsibility to collect it in your heart and it is our responsibility that you read it. اب یہ اصل میں عربی زبان میں چونکہ انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا ہے کہ قرآنہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ بیان ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انا علینا جمعہ و انا علینا قرآنہ، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے اس کو جمع کر دیا آپ کے سینے میں تاکہ آپ پڑھیں، جیسے ہے نا فتقرأہ آپ پڑھیں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ انا علینا جمعہ و انا علینا قرآنہ، مراد یہ اصل میں تو عطف کیا گیا نا انا علینا جمعہ و قرآنہ، تو مراد کیا ہے کہ ہمارے پہ ذمہ داری ہے جمع کی بھی اور قرآنہ کی بھی. اور قرآنہ کا مطلب تو قرات ہی ہے، یعنی پڑھنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ کہہ رہے میری ذمہ داری ہے کہ میں پڑھوں گا اس کو ایک نئے سیکوینس میں. تو یہ روایت تو اس کے برعکس یہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کریں تاکہ آپ اس کو پڑھیں. تو قرآن کا ٹیکسٹ تو یہ کہہ ہی نہیں رہا، قرآن کا ٹیکسٹ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے. آپ یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ we will collect it and we will recite it. یہ نہیں کہہ رہے کہ we will collect it in your heart and then you will recite it. تو فتقرأہ کا لفظ ہوگا کہ آپ پڑھیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پڑھیں گے. نقرأہ میں پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم پڑھیں گے. تو اس وجہ سے یہ جو دوسرا پہلو ہے روایت کا یہ بھی کسی طرح سے ٹھیک نہیں بیٹھتا. اس کے بعد آپ آگے بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ the verse جو ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جو ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، آگے جو اگلی آیت آتی ہے اس کا ترجمہ انہوں نے ایسے کیا کہ أَنزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ when we read it listen carefully to it. یعنی یہ اور پھر یہ کہا گیا کہ اس کو لا تحرک بہ لسانک کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. اور یعنی جب آپ یہ کہیں گے کہ لا تحرک بہ لسانک کا اور درمیان میں جو انا علینا جمعہ کو آپ سکپ کر دیں گے تو اصل میں یہ کیسے آپ اس کو دونوں سے متعلق کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے لا تحرک بہ لسانک پہلے آیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں. پھر کہا گیا کہ ہم پر اس کے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع کریں اور اس کو پڑھیں. اور پھر کہا گیا کہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے. تو اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو تم نے سننا ہے. تو فَاتَّبِعْ قرآن کا مطلب یہ کہنا کہ تم نے قرآن کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کر دیں کہ قرآن کو سننا ہے. تو یہ عربی زبان تو بالکل اس سے ابا کرتی ہے کہ ترجمہ کیا جائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کی آپ نے پیروی کرنی ہے
یعنی قرآن کو فالو کرنا ہے، تو اس کا یہ مطلب لینا کہ قرآن کو سننا ہے، غور سے سننا ہے کہ جب وہ نازل ہو، تو یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ لا تو حرک به لسانک کا جو پہلی آیت ہے اس سے متعلق کر دیا ہے اس تیسری آیت کو کہ آپ نے جب یہ قرآن آپ پہ نازل ہو رہا ہے تو آپ زبان تیزی سے نہ چلائیں، بس آپ سنیں اور اس کی پیروی کریں۔ تو یہ خود عربی زبان کے اصول کے خلاف ہے کہ اگر آپ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کے الفاظ بولیں تو میں کہوں کہ ہم قرآن پڑھیں گے اور آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پیروی کرنے کا مطلب تو فالو کرنا ہے، یعنی اس چیز کو اختیار کرنا ہے، نہ کہ غور سے سننا ہے۔ تو یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا کیا مطلب ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ، اس کو سنو جب وہی نازل ہو رہی ہے، تو نازل ہو رہی ہے تو سنو، تو اس کے لیے کسی طرح سے بھی موضوع نہیں ہے کہ آپ فَاتَّبِعْ قرآن کہتے ہیں، اس کے لیے تو پھر ورڈ ہی فَاسْتَمِعْ کا ہونا چاہیے تھا کہ بھئی قرآن نازل ہو رہا ہے، پلیز لسن ٹو اٹ۔ یعنی پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وی آر ریویلنگ دا قرآن، پلیز کیئرفلی لسن ٹو اٹ۔ اس کے لیے پھر استماع کا جو ورڈ ہے، سمع، آپ نے معلوم ہے سمع کہتے ہیں کان کو، الفاظ بھی اس طرح سے ہوتے کہ پلیز لسن کیئرفلی ٹو دس قرآن، لسن انٹینٹلی ٹو دس قرآن، یو ڈونٹ نیڈ ٹو hastily move your lips on it۔ یہ الفاظ ہونا چاہیے تھا۔ استماع کا جو ورڈ ہے یہ قرآن کے ٹیکسٹ میں آنا چاہیے تھا، وہ تو نہیں آیا۔ اس کے برعکس جو ورڈ آیا وہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعْ قرآن، قرآن کو فالو کرو، پیروی کرو اس کی۔ یعنی وہی جو بات فرائی اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ نئے سیکوینس کو اب آپ نے فالو کرنا ہے، پرانے سیکوینس کو ہم نے ابینڈن کر دیا ہے۔ یہ پورے کے پورے قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، کسی ایک روایت یا کسی ایک آیت کی انسٹالمنٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس وجہ سے یہ چوتھی تنقید ہے جو اس روایت کی تفہیم میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ مزید بھی دیکھ لیں جو آخر میں بات بیان ہوئی ہے، وہ کہ the explanation of the words فَاتَّبِعْ قرآن، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ آخری بات یہ کہ the explanation of the words إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، میں نے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، یہ ترتیب ہے ٹائپ کرنے میں انہوں نے آگے پیچھے کر دیا، ورنہ اس سے انہوں نے کہا کہ اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ثُمَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ then it is upon us that you read it is just a pure repetition۔ کیونکہ یہ تو پہلے ہی بات بیان ہو گئی ہے کہ انا علینا جمع ہوا قرآن، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا علینا قرآن، ہم تو اس کو پہلے پڑھیں گے، یعنی ہماری رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیے انہوں نے قرآن کو متعلق کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے، یہ ہے نا کہ ان تقرأہ، کہ آپ پڑھیں اس کو، جبکہ آپ کا تو ورڈ موجود نہیں ہے قرآن میں، جو کچھ موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ پھر وہ جو آخری جو تنقید ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے، یعنی آپ نے ثم ان علینا جمع ثم ان علینا بیانہ، اس کا انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ پھر ہم آپ کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، یعنی تاکہ آپ اس کو پڑھیں، تو یا ہم اس کی وضاحت کر دیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ذریعے سے وضاحت کرا دیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں، یہ ترجمہ ہوگا نا کہ آپ کے ذریعے سے وضاحت کرا دیں گے تاکہ آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ تو یہ تو ریپیٹیشن اس لیے ہوگی کہ یہ پہلے کیا جا چکا ہے۔ جب انہوں نے انا علینا جمع ہوا قرآن کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم اس کو پڑھیں گے اور آپ اس کو پھر، یعنی ہم اس کو جمع کریں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے، تو وہ تو تقرا وہ پہلے ہی آ گیا وہاں پہ، تو دوبارہ آخر میں یہ کہنا کہ ہم اس کی تشریح کر دیں گے اور پھر آپ اس کو پڑھیں گے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی ان کے اپنے جو تشریح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بارے میں تو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے۔ اگر بعد میں بھی آپ یہ ترجمہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو میں یہ ایپ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دو باتیں ایک آیت چھوڑ کے دوبارہ سے ریپیٹ کر دی جائیں۔ تو اس وجہ سے کسی بھی لحاظ سے یہ موضوع نہیں ہے کہ اس روایت کو کوئی اہمیت دی جائے قرآن کو سمجھنے میں، اور یہی روایت ہے جو شروع سے لے کے اب تک قرآن مجید کی ان آیات کی تفہیم میں کردار ادا کر رہی ہے، اور لوگ ان آیات کو قرآن مجید کی جمع و ترتیب سے متعلق نہیں سمجھتے۔ ان کو یہ، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے کہ یہاں قرآن مجید اپنی ہسٹری بیان کر رہا ہے ایک لحاظ سے، کہ اپنے نزول کی تاریخ بیان کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ بائی پارٹس نازل ہوگا، وہ پارٹس پہ خدا جمع کر دے گا، پھر ان کو جمع کرے گا تو ایک نئے سیکوینس میں جمع کرے گا، ناٹ ان دا سیم سیکوینس، پھر اس کو پڑھ کے سنائے گا تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے، اور پھر آپ نے اس نئی قرات کی پیروی کرنی ہے، پوری کے پورے نئی ارینجمنٹ کی پیروی کرنی ہے، اور اگر اس دوران کسی تشریح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی میں کر دوں گا۔ تو اس کو فرائی اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ سورہ قیامہ کی جو آیتیں ہیں یہ تو قرآن مجید کی جو کلیکشن اور ارینجمنٹ ہے اس کو وہ بیان کر رہی ہیں، خود بیان کر رہی ہیں، جبکہ کنٹمپرری جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو یہاں پہ ہسٹری تو ذرا بحث نہیں ہے، یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ بھولیں گے نہیں آپ، اور کہ کیوں دی جا رہی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس کا اثر یہ بیان کرتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کا جو اثر یہ ہے
اس کی میں نے جو درائتن آپ کے سامنے بھی تھوڑی سی تفصیل سے تنقید بھی کر دی ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے اس مقام کی صحیح تشریح نہیں بنتا. مزید یہ کہ دو اور نقطے ہیں سندن جو اس میں ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر سعید بن جبیر ہیں جو عبداللہ ابن عباس سے بغیر ان کو وضاحت کی ہے کہ میں نے ان سے یہ بات سنی ہے، وہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں. سعید بن جبیر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی وہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے تو واسطہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے کوئی نہ کوئی واسطہ ہوتا ہے. وہ کہیں گے حدثنی یا اخبرنی، کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ وہ اس واسطے کے بغیر بیان کریں. جب بھی وہ ان سے بیان کریں گے کہ مجھے ان سے پتہ لگا ہے، تو اس کا مطلب حدیث کے لٹریچر میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے سنی کسی اور سے بات ہے اور منسوخ کر دی عبداللہ ابن عباس سے. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات تو ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ روایت کے اندر یہ بہت بڑا سکم موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے جو شخص روایت کر رہے ہیں سعید بن جبیر ایک تابعی ہیں، وہ صراحتاً نہیں ذکر کر رہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے سنا ہے، کیونکہ جب بھی وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں حدیث کے لٹریچر میں تو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا ہے. چنانچہ وہ کہیں گے میں نے سنا، یا میں نے ان سے، یا انہوں نے مجھے خبر دی، حدثنی یا اخبرنی، ہی نریٹڈ ٹو اٹ ٹو می، ہی انفارمڈ می. یہ الفاظ کسی بھی روایت میں جو شان نزول یہاں بیان ہوئی ہے موجود ہی نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پہ ان ہے، جس کا اصل مطلب یہ ہے کہ براہ راست سعید بن جبیر نے عبداللہ ابن عباس سے سنی ہی نہیں ہے. تو یہ اثر جو ہے یہ خود قابل تحقیق چیز ہے، اور ایک اسے کہتے ہیں محل نظر ہے، اس کو کسی طرح ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. مزید یہ کہ اس اثر کے ایک حصے کو جو میں نے بھی آپ کے سامنے شروع میں پڑھا بھی، عبداللہ ابن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ جو جب وحی نازل ہوتی تھی تو کتنا سٹریسڈ ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ہونٹوں کو تیز تیز چلاتے تھے. تو وہ انہوں نے نقالی کی کہ دیکھو ایسے چلاتے تھے. اور پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو جب ان سے جیسے سنا تو میں نے بھی اس کو بیان کرنا شروع کر دیا ایسے ہی کہ تیز تیز ہونٹوں کو کیسے چلاتے تھے، تو ہونٹوں کو انہوں نے امیٹیٹ کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ مکی دور تھا، اس لیے کہ سورہ قیامہ مکی ہے، تو عبداللہ ابن عباس تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو اب تو وہ یہ کہیں نہیں، یہ کہنا کہ کما رہے تو یعنی میں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، دیکھا کہ ان پہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو وہ اپنے ہونٹوں ان پہ اسٹریس ہوتا تھا اور اپنے ہونٹوں کو تیز تیز چلاتے تھے. تو بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے یہ ہونٹ تیز تیز چلا رہا ہوں جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ہونٹ تیز تیز چلاتے تھے. یہ وہ روایات بیان ہوئی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے تو اپنے عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ مکی سورہ ہے. اور اس وقت جس موقع پہ وہ نازل ہوئی ہے یہ ہوئی، یعنی یہ کہنا کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہونٹ ہلاتے ہوئے، یہ تو خلاف واقعہ بات ہے. تو خلاف واقعہ بات کو تو ظاہر ہے کسی نے ان سے منسوخ کر دیا ہے، اور اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا ہے. اور ہمارے ہاں تفسیر لٹریچر میں یہ بات آ گئی ہے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا کہ وہ اپنے اس طرح سے ہونٹ ہلا رہے ہیں جبکہ وہ تو موجود نہیں تھے. یہ ایک مشکل ہے اس روایت میں، اور جو فتح الباری کے مصنف ہیں ابن حجر جو بخاری کے شارح بھی ہیں، انہوں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ بھئی عبداللہ ابن عباس نے خود تو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی نے دیکھا ہوگا جس نے پھر ان کو یہ بتا دیا گیا ہوگا. تو اس پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایت میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے صحابی سے سنا. روایت میں تو یہ بات ہے کہ بھئی میں آپ کے سامنے ہونٹ تیزی سے ہلا رہا ہوں جیسے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہلاتے ہوئے دیکھا، کما رأی تو جیسے کہ میں نے دیکھا. یہ نہیں کہا کہ میں نے کسی اور سے سنا یا کسی اور نے امیٹیٹ کیا، اور وہ امیٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس ٹائم پہ. تو یہ اس وجہ سے یہ اس کے بارے میں یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بڑی اہم اور ایک بنیادی بات ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ سند کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس سے جو جوڑی گئی ہے یہ خود ایک محل نظر بات ہے. عبداللہ ابن عباس جیسے کہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز تیز ہونٹ چلاتے، وہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوتے. یہ تاریخی ایک مسلمہ ہے. مکی دور میں ان کے، یعنی وہ خود مدنی دور میں جب ہجرت کے موقع پہ، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی وفات ہوئی ہے تو وہ ایک 10 یا 11 سال کے تھے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ وہ مکی دور میں موجود ہوں گے تو یہ تو ہسٹوریکلی از ناٹ کریکٹ. اور دوسری جیسے میں نے عرض کیا کہ سعید بن جبیر جو بیان کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس اس روایت کو عبداللہ ابن عباس سے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے ان سے سنا یا انہوں نے مجھے انفارم کیا، بلکہ ایک ویگ سا ورڈ استعمال کر رہے ہیں. ان کا مطلب علمی ہوتا ہے ان سے، اٹ از رپورٹڈ، یعنی who has reported from whom that person did report is not mentioned. تو یہ تو سند کی کمزوری ہے. اور متن کی کمزوری جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ وہ تو ہے ہی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے یہ جو متن ہے
وہ یہ اس کو قبول نہیں کر رہا کہ جو کہ وہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اور جس بات کو یہ آیتیں ریڈلی قبول کرتی ہیں وہ وہی ہے کہ اصل میں قرآن کے جو ڈسپائریٹ پارٹس ہیں، اسپریڈ آؤٹ پارٹس ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ ڈونٹ وری، یعنی یہ جو چیز ہے یہ نازل ایسے ہی ہوگی قسطوں میں، بہت ساری قسطیں بن جائیں گی بے تحاشا، تمہیں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے ان قسطوں کو یکجا کروں گا، یہ میں کروں گا اور جبریل کے ذریعے سے کراؤں گا، پھر پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ نے اس نئی قرات کی پیروی کرنی ہے، پرانی قرات کو چھوڑ دینا ہے، پھر کیا ہوتا ہے پرانے سیکوینس کو چھوڑ دینا ہے، ترتیب نزولی کو چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا خواتین حضرات جائزہ تھا قرآن مجید کی سورہ قیامہ کی ان آیات کا، اور میں اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم خواتین حضرات اور استاد محترم، آج ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ سب سے اہم دن یہ ہے کہ یہ سیریز اختتام کو پہنچتی ہیں، اور یہ ہم نے فروری 2021 میں شروع کیا یہ لیکچر سیریز۔ اب اس کی 75 ایک ساتھ موجود ہیں، جس میں 75 مضامین ہیں ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت لمبے عرصے تک اس کا وجود یوٹیوب پہ رہے گا، اور لوگ اس سے متاثر ہوتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے۔ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر شہزاد سلیم ہم بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا سمجھنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ تو آج کا پہلا سوال ہے عبدالحفیظ صاحب کا۔ عبدال صاحب اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ ان آیات کو ایکسپلین کرنے کا، اور آپ نے ہمارے لیے یہ مواقع میسر کیے تاکہ مزید ان پہ غور کر سکیں۔ تو جیسا کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فرائی اسکول میں زیادہ تر جو ہے اور بیسیکلی جو ہے وہ قرآن سے ہی اس کو زیادہ جو ترجمہ اور تفسیر اسی سے لیا جاتا ہے۔ تو لیکن جب میں ان آیات کو پڑھتا ہوں تو تھوڑی سی مشکل مجھے ایک دو چیزیں کنیکٹ کرنے میں ہو رہی ہیں۔ تو اگر میں اس کو سمپلی دیکھتا ہوں، جو کہ ان آیات میں زبان چلانے کا ذکر ہے، پھر جمع کرنے کا ذکر ہے، قرات کرنے کا اور پھر بیان کرنے کا، تو یہ زبان چلانے کا میں کلاسک اسکالر کے اس کے تھرو بڑا مطلب لاجیکل لگتا ہے کہ وہ تیزی سے چلا رہے ہیں، اور پھر قرآن جو ہے وہ ٹکڑوں میں پیسز میں آیا ہے، تو اس کو ایک لاجیکل وہ ہے کہ اس کو فکر کے اس کو جمع کس طرح سے ہوگا، تو اس میں وہ تسلی آ رہی ہے۔ لیکن اس میں مجھے مشکل یہ ہو رہی ہے کہ میں یہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ نئی ترتیب سے جمع کرنے کا، وہ یہاں سے کچھ کنیکٹ نہیں ہو رہا کہ نئی ترتیب کا کہاں سے کنیکشن اس میں آ جاتا ہے۔ نہیں، وہ دیکھیے نا، وہ تو عملاً ہمارے سامنے ہے کہ ترتیب نزولی اگر ہوتی تو پہلے مکیات ہوتی اور پھر مدنیات ہوتی۔ تو قرآن کی ترتیب تو اصل میں یہ بتا رہی ہے، جو موجودہ ترتیب ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو مختلف حصے ہیں ان کو میں جمع کروں گا، اور پھر آپ نے ان کی قرات کرنی ہے، پچھلے کی قرات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ کہا گیا نا کہ فتح بے قرآن ہو، کہ اب آپ نے اس نئے ترتیب کی قرات کرنی ہے، تو نئے کا ورڈ تو وہاں نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ جو ورڈز ہے نا کہ اب آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، یہ آٹومیٹکلی بتا رہے ہیں کہ پچھلی کو ترک کرنا ہے آپ نے، تو جس سے یہ خود بخود واضح ہوگا کہ پچھلی ترتیب ایک مختلف ترتیب تھی۔ یعنی فتح بے قرآن کے جو الفاظ ہیں نا کہ اب آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قرآن نازل کروں گا، پھر اس کو پڑھوں گا، اور اب آپ نے اس نئے یعنی اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اگر تو پرانی کی پیروی کرنی ہوتی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس کی پیروی کرنی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جمع کر دوں گا، پہلے بھی پڑھا تھا ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ جو فیضا قرأنا کے بعد جب کہا گیا کہ ہم اس کو یعنی پڑھیں گے، اور آپ نے اب اس نئے ترتیب کی فتح بے قرآن کی پیروی کرنی ہے، نئے ترتیب کی پیروی کرنی ہے، تو اس نے یہ بتا دیا کہ ایک کوئی پرانی ترتیب تھی جس کو اصل میں ابینڈن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہاں ہم کہتے ہیں کرینہ دلیل ہے، کرینہ موجود ہے، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ ہسٹوریکلی انہی ترتیب سے رکھنا چاہیے تھا ان پارٹس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتے کہ پھر آپ اس کو اختیار کر لیجئے، یا اس کی پیروی کیجئے، یا اس کو پڑھیے، کیونکہ یہ تو وہ کر ہی رہے تھے، ہم کو تو صرف جمع ہی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو فتح بے قرآن نے بتا دیا کہ خداوند تعالیٰ نے ایک عملاً ایک نئی ترتیب دی ہے، اور ہسٹوریکلی بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی یہ مزید ایک چیز ہے کہ اس وقت جو قرآن ہمارے سامنے ہے وہ تو ترتیب نزولی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایک بالکل مختلف ترتیب کے ساتھ ہے۔ تو دونوں باتوں نے مل کے ہمیں بتا دیا کہ اصل میں جو اسکیم قرآن کی بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترتیب نزولی سے جمع نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک مختلف ترتیب سے جمع کیا جائے گا۔ لیکن سر وہ ان آیات سے وہ ہم دوسری چیزوں کو ملا کے تو اس کو کر لیتے ہیں، لیکن
یہ سمپل بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہاں جمع کیا ہے، اب آپ جگہ جگہ جو ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کی اتباعت کریں، آپ رسول کی فالو کریں، آپ اللہ کو فالو کریں، تو یہ ایک سمپل اسی طرح سے ایکسپلینیشن ہے۔ نہیں، وہ یہ نہیں کہا گیا کہ رسول کی پیروی کریں، وہ فتح قرآن ہوتا، پھر وہ قرآن میں دے رہا تھا۔ فتح قرآن کا مطلب ہے اس قرات کی پیروی کریں۔ دیکھیں، قرات کا مطلب ہے یعنی ریسائٹیشن کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اس کو بینڈ ایک کو کر دینا ہے۔ تو یہاں اگر آپ اس مفہوم میں لیں گے نا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی اتباع کریں، قرآن کی اتباع کریں، تو پھر اس کے لیے الفاظ موضوع نہیں ہے، پھر ہوتا فتح رسول یا فتح قرآن ہوتا۔ قرآن کا ورڈ نہیں ہے، پڑھنے کا ہے کہ ہم جب اس کی قرات کریں گے تو اب آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پچھلی کوئی تھی جس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے عمران اکرم صاحب کا۔ پلیز عمران صاحب اپنا سوال کیجیے۔ Assalamu alaikum, Dr. Saad. Barakallahu fikum, mashallah. Very good explanations. Thank you very much for all the details. Just a two-pronged question. Ek to first ye ke this explanation say, what is clarified ke jo Prophet sallallahu alaihi wasallam never forgot the Quran. This is Surah Najm mein hai jo satanic verses, ya jo aap dekhte hain ke people say that allegedly he was affected by the magic and Prophet sallallahu alaihi wasallam forgot some verses, right? So ye jo hai that particular part ki jo US or UK mein, these things are quite famous, but jo aapki explanation se that is nullified. A second part of my question is the new arrangement jo hai Quran ki, what we follow these days, what we recite, what's the wisdom behind it? Ke a lot of at the end of the Quran jo hai wo Makki surahs hain, and then in the beginning we have large Madani surahs, so just the wisdom behind those things. میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے، اس میں تو میں ایک لیکچر دے چکا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نئی ترتیب کے پیچھے وزڈم کیا ہے، اور وہ نئی ترتیب میں 7 چیپٹرز میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں ہر چیپٹر ایک مکی سورہ سے شروع ہوتا ہے اور مدنی پہ اینڈ ہوتا ہے، اور مکیات اور مدنیات میں وہی ریلیشن شپ ہے جو روٹ کا اپنے سٹیم کے ساتھ ہوتا ہے، اور کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کے مراحل ہیں، دعوت کے مراحل ہیں، وہ ہر چیپٹر کے اندر مربوط طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ سورہ ہجر کی آیت ہے نا، کہ جو اس کے جو الفاظ ہیں ان کے حساب سے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ نمبر کون سا ہے۔ وہ الفاظ یہ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیے، یعنی 7 جوڑا چیزیں عطا کی اور یہ قرآن عطا کیا۔ تو وہ سورہ ہجر کی آیت میں نے یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرائی اسکالرز نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے، اس نئی جو ارینجمنٹ کے پیچھے وزڈم یہ ہے تاکہ جو قرآن اب رہتی دنیا تک امت کے پاس رہنا ہے، وہ اب حالات کے لحاظ سے مشروط نہ ہو، کیونکہ جو پچھلا نزول ترتیب تھی وہ کیا تھی کہ جنگ بدر ہوئی تو اس کے لحاظ سے آیتیں نازل ہو گئی، جنگ احد ہوئی تو اس کے لحاظ سے نازل ہو گئی، صلح حدیبیہ ہوئی تو اس کے لحاظ سے ہو گئی۔ تو وہ تو حالات کے لحاظ سے تھا، اور وہاں اس وقت ضروری تھا کہ ویسے ہی دیا جاتا۔ اب تو وہ حالات دوبارہ پیش نہیں آنے، جنگ بدر دوبارہ تو نہیں ہونی، اس وجہ سے اب اس کو ایک نئی ترتیب دی گئی ہے تاکہ اس ترتیب کے ساتھ حالات کے بجائے جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھ کے امت کو بنیادی ہدایت دی جائے۔ I see. Or the first part of the question, I think it becomes clarified. We can use this argument that Prophet ﷺ never, had any problem with remembering the Quran. قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، بھولنے کا امکان تو تھا، تو انہوں نے کہا کہ سنقرئہ کا فلا تنسى، اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جب یہ پورا قرآن نازل ہو جائے گا تو ہم اس کو دوبارہ اس کو پڑھ کے سنائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء، سوائے اس کے کوئی چیز اگر اللہ ہی چاہے، اللہ ماشاء اللہ، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ آیتیں ایسی ہوں جو اللہ تعالیٰ ایبروگیٹ کرنا چاہیں یا ان کو آپ کے ذہن سے مٹانا چاہیں، تو اس کی پروویژن تو الگ سے موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول نہیں سکتے تھے، یہ تو پاسبلٹی ہے کہ جب وہ نازل ہو رہا تھا تو وہ بھول نہیں سکتے، کہ وہ بھول جاتے، لیکن ونس دا قرآن واز کمپلیٹ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی تھی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو کمپلیٹ قرآن ہے ان دس نیو سیکوینس، اس کو آپ کسی لحاظ سے آپ بھول جائیں گے، کیونکہ آپ پہلے حافظ ہیں اصل میں اس پورے قرآن کے، اور ایک لحاظ سے خدا کی طرف سے آپ یہ قرآن دے رہے ہیں۔ لیکن جب وہ نازل ہو رہا تھا تو اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس احساس کا ذکر کیا کہ مجھ سے بھول جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں آتا بھی ہے کہ ان سے کچھ بعض آیتیں بھولی ہیں تو یاد آئی، تو یہ ایک انسان کا ایک ہیومن ایرر اور یا ہیومن ایسپیکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بے نہیں اس بنیاد بنانا سیٹرنک ورسز کو کرنے کے لیے، وہ میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان سیٹرنک ورسز پہ خود میں نے ایک لیکچر اسی سیریز میں دیا ہوا ہے، تو اس کو نالیفائی کرنے کے لیے تو وہ اصل میں سورہ نجم کی وہ آیات ہی کافی ہیں
کہ جو اپنے اندر کے کانٹیکس سے ان آیات کو جو ان دیوی اور دیوتاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کی نفی کر دیتی ہیں. میرے خیال ہے آپ اس کو ذرا پہلے دیکھ لیں. جی no thank you very much mashallah, it's a very very good explanation. اور I'm just going to end with this. تو next جو ہے انشاءاللہ آپ کا I mean کیا venture ہے, what you're planning on inshallah doing so that we can keep ourselves apprised. ابھی کچھ بالکل فائنل فیصلہ نہیں ہوا, دیکھیں 1-2 ویکس کا بریک رہے گی, اس میں کچھ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, فائنلائز ابھی نہیں ہوئی ہیں, تو انشاءاللہ you'll be notified very soon. بارک اللہ فیکم, thank you very much. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے ریاض ملوچ صاحب کا. ریاض صاحب اپنا سوال کر لیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر, سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ اس روایت کے حکم سے آپ نے آگاہ کیا ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب کیا گیا ہے. ہم پہلی مرتبہ اس کے کچھ کمزوریوں سے واقف ہو گئے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ دفعتاً واحدہ نازل ہو جائے, یعنی ایک ہی مرتبہ میں سارا قرآن نازل ہو جائے, تو آپ نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں تھا, اس کے ذریعے ہدایت میں آسانی نہیں ہوتی تھی جو ایک دفعہ نازل ہوتے, بلکہ وہ بالترتیب آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہو جاتے تاکہ حالات کے اعتبار سے لوگ سمجھ سکیں. جبکہ ہمیں جو معلوم ہے ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ پہلے تورات تو ایک ہی مرتبہ دفعتاً واحدہ نازل ہوا تھا, تو پھر ہدایت کے لیے اگر مشکل ہوتا تو وہاں بھی تو وہ تورات کو بھی آہستہ آہستہ جو ہے پارٹ کر کے نازل کیا جاتا ہے. تو پہلے دیکھیں, پہلے یہ جان لیں کہ یہ عام غلط فہمی ہے کہ تورات کو یکمشت نازل کیا گیا تھا. ایسا نہیں ہے. صرف جو احکام عشرہ ہیں, جو 10 کمانڈمنٹس ہیں, ان کو بیک وقت نازل کیا گیا. یہ کامن مسکنسیپشن ہے, ورنہ جو باقی تورات ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ترتیب کے ساتھ حصوں میں اتری ہے. تو اسی طرح سے یہ جو آپ نے آیت کے بارے میں کہا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے کہ اکٹھی نازل کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کفار کہ اکٹھی نازل کیوں نہیں کی جا رہی. اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اضطراب پیدا ہوتا تھا کہ میں کس طرح پوری کتاب کو جلد پا لوں. تو یہ اصل میں اس اعتراض کا رسپانس تھا. لیکن اصل بات وہی ہے کہ یہ نہ تورات اکٹھی نازل ہوئی ہے نہ قرآن. تورات بھی قسطوں میں نازل ہوئی, اور یہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں کہ اس وقت کی جو موجودہ بائبل ہے, یہ ترتیب نزولی کے ساتھ تورات ہے. اور اگر آپ اس کی آخری شکل دیکھنا چاہیں تو وہ جو 5ویں کتاب ہے جو کتاب استثناء ہے, بک آف ڈیوٹرانومی, یہ وہ ہے جو اسی وجہ سے اس کو ریوائزڈ کینن کہتے ہیں. یعنی ڈیوٹرانومی کی اگر آپ جوش ہسٹری پڑھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریوائزڈ کینن ہے, یعنی وہ ریویژن اور مفہوم میں لے رہا ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو وہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی 4 کتابیں ہیں وہ اصل میں ترتیب کے ساتھ جب تورات نازل ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھی جا رہی تھی, یعنی وہ بیان کرتی ہیں اس ہسٹری کو. اور جو 5ویں کتاب ہے وہ اصل میں وہی اس کی حیثیت ہے جو قرآن کی آخری ترتیب کی حیثیت ہے. اچھا جی, شکریہ. اگلا سوال ہے محمد آصف گمراہ صاحب کا. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر لیجیے اور سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ. I must say that یہ ابھی میں نے مس کیا خیال ہے ڈاکٹر یاسین کے کامنٹس ہے, یہ مجھے خیال ہے دوسرے لوگوں کے کہ یہ اس سیریز کی آخری کلاس ہے. تو یقیناً ہمیں سب کو بہت ہی زیادہ لرن کرنے کا موقع ملا ہے. We wish we can continue doing that in different format or whatever the come up with that, so we can continue to learn it, because جو اینگل ہمیں ملا ہے وہ unbelievable جو تمام دوسرے جگہوں سے پڑھنے کے باوجود. I'm a very advanced student of Arabic as well, so الحمدللہ اس سے بہت زیادہ مجھے بینیفٹ ہوا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ حضور کچھ آیات مکمل بھی پوری سورہ بھی حضور پڑھا کرتے تھے مختلف نمازوں میں, مدینہ کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں کوئی اسائنمنٹ تو نہیں ہوئی تھی نا سورہ کے نام کی, یا کچھ ہو چکی تھی؟ نہیں تو ہوگی. دیکھیں جو قرآنی نام ہے صورتوں کے, جو حروف مقطعات کی شکل میں صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ تو ان کے نام ہی تھے. الف لام میم نام ہے, الف لام را بھی نام ہے, تو وہ تو ہے. اور اسی طریقے سے جو صورتیں ابھی نام ان کا نہیں رکھا گیا تھا تو ان کو صحابہ کرام اس طرح سے بیان کرتے تھے, السورہ التی تذکر فیہا کذا و کذا, یا جیسے بقرہ کے بارے میں تھا کہ السورہ التی تذکر فیہ البقرہ, یعنی وہ سورہ جس کے اندر بقرہ کا ذکر ہوا ہے. تو صحابہ کرام آپس میں کوئی کیچ فریزز رکھتے تھے کہ دیکھو یہ وہ سورہ ہے جس میں بقرہ کا ذکر ہوا ہے, تو التی تذکر فیہا کذا و کذا یا تذکر فی البقرہ کو شارٹ کر کے پھر سورہ بقرہ بنا دیا گیا. تو اس وجہ سے روڈیمنٹری فارم میں, انیشل فارم میں
نام ایسے نہیں تھے، بلکہ نام اس طرح سے تھے کہ وہ سورہ جس میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے جی تو وہ واقعہ بھی پھر سورہ کا نام بن گیا بعد میں آ کے. اچھا انہی روایت کی بنیاد پہ پھر سورہ کے نام رکھیں گے جو کہا گیا کہ وہ سورہ اس کے اندر بقرہ کا ذکر ہے، پہلے یہ کہتے تھے. اوکے اس کے بعد جیسے یہ کہا جائے کہ وہ سورہ سے بقرہ کا ذکر ہے، نام ہی پڑ گیا سورہ بقرہ. اوکے اوکے گڈ ٹو نو. جزاک اللہ. السلام علیکم. شکریہ. جمال ناصر خان پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. اچھا میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ تھا کہ قرآن کو کی تبلیغ اور ترویج کا کیا سلسلہ رہا؟ یہ جو ہمارے سامنے اس وقت صلاۃ کا جو مروجہ نظام ہے، کیا یہی طریقہ نہیں تھا کہ جس میں لوگوں کو قرآن سنایا جاتا تھا، یہ سمجھایا جاتا تھا، اور یہ قرآن کو پھیلانے کا ہی ذریعہ نہیں تھا جو کہ آج ایک مخصوص سی عبادت بن کے رہ گئی ہے؟ کیونکہ میری اپنی آبزرویشن انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ صلاۃ کے ذریعے سے ہی قرآن کو سنایا اور لوگوں کو سمجھایا جاتا تھا. اگر اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تھا تو ڈاکٹر صاحب اس کی بھی وضاحت. اس کے بہت سارے طریقے تھے. یعنی قرآن کو لکھا جاتا تھا، کتابت کی جاتی تھی، اور کتابت کر کے لوگ یاد کر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ میں اس کی بات روایتیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کے سناتے تھے. بعض دفعہ لوگ ملنے آتے تھے اور آپ ان کو یہ کہتے تھے کہ دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور ظاہر نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا تھا. تو لیکن ایسا کہ صرف نمازوں ہی میں پڑھ کے سنایا جاتا تھا ایسا تو نہیں ہے. قرآن میں اس کے تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مختلف اوقات میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو صحابہ کے ساتھ پڑھ کے بھی سنایا اور کفار کے سامنے بھی ان کا مذاکرہ کیا. تو نماز ایک بڑا ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نماز 5 مرتبہ پڑھی. اس میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بھی وہ ورڈ جو یوز ہم کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی، میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ شاید قرآن کی کوئی جماعت کھڑی ہوگی ہے قرآن سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے. تو چونکہ دیکھیں نا حفاظ موجود تھے، حافظ تھے قرآن مجید کے، انہوں نے حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، وہ آپس میں مذاکرہ کرتے تھے. خود جو آخری رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام کا مذاکرہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ ایسے ہی تھا کہ وہ ان کو پڑھ کے سناتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے ان کو پڑھ کے سنایا، تو وہ نماز سے ہٹ کے اعتکاف کے دوران ہوا. تو اس وجہ سے اس کے تو بہت سارے طریقے اختیار کیے گئے. نمازوں میں یہ تھا کہ چونکہ 3 جہری نمازیں تھیں، فجر کی، مغرب کی اور عشاء کی، تو کئی صحابہ نے کہا کہ ہم نے فلاں فلاں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بار بار پڑھی ہیں، تو محض ان نمازوں میں ان کو سن کے یاد بھی کر لیا. تو یہ سمجھ لیں کمپریہنسو طریقے اختیار کیے گئے. ٹھیک ہے، لیکن پبلک کو ایٹ لارج ایڈریس کرنے کے لیے تو ابھی شاید یہ طریقہ سب سے موزوں نہیں تھا اگر ویسے بھی دیکھا جائے. جو کفار ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ تو نماز نہیں پڑھیں گے نا، تو ان تک بھی تو قرآن پہنچانا تھا. وہ کیسے پہنچایا جاتا؟ دیکھیں ابو لہب کو، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو قرآن سے واقف تھے. ان سب نے تبصرے کیے ہیں قرآن مجید پہ کہ بھئی یہ تو جادوگری ہے الفاظ کی، اور یہ تو جنات ہے جو الہام کر رہے ہیں. تو اب نماز میں تو صرف مسلمانوں ہی کو سنایا جا سکتا تھا، لیکن جو جن تک سنایا جانا پیش نظر تھا اور وہ قریش تھے، تو قریش کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو پڑھ کے باقاعدہ سنائیں اس کو. علی رسول پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ نا ہم شان نزول کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. ہاں جی. تو اسپیشلی جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیشہ شان نزول یا اسباب نزول، تو ایسا کبھی کبھار لگتا ہے کہ جیسے قرآن کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ از ڈیپینڈنٹ on understanding the origination of these ayat for a certain reason. تو یہ ایسا نہیں کرتا کہ یہ آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن از ڈیپینڈنٹ آن کوئی داخلی چیز جو ہے، مطلب اس کے خارجی چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، رائٹ؟ تو ڈز دیٹ میک میں اسٹرگل کرتا ہوں اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو آسان ہے، اس نے یہ ذمہ لیا ہے سمجھانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا. Then we are dependent on شان نزول which can be from احادیث، اور احادیث میں آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹریکشن بہت ساری پرابلمس ہیں. تو I mean are you understanding? I don't know میں ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ نہیں، میں اسٹرگل کرتا ہوں اس چیز سے کہ بھائی why is this so important. بات سمجھ گیا ہوں. دیکھیے یہ تو جو ہمارے تفسیر روایہ کے اسکالرز ہیں ان کا نقطہ نظر ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم براہ راست نہیں سمجھ سکتے، ہمیں we have to rely on explanation provided by the prophet or his companions. یہ تفسیر روایہ کے اسکالرز کا نقطہ نظر ہے. جبکہ تفسیری اسکالرز ہیں وہ تو اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل کیا
تو وہ عربی مبین میں نازل کیا, وہ کلیئر عربک ہے, کوئی تفسیر تو ساتھ نازل نہیں کی, اور یہ کہہ دیا گیا, کہا کہ ہدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو وہ کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اس کو پھر قرآن کے اندر انٹرنسکلی ہمیں سمجھ میں آئے گی, ایکسٹرنسکلی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دو نقطہ ہے نظر کا اختلاف ہے, دو اپروچز فرق ہیں. ایک اپروچ یہ کہتی ہے کہ قرآن از سفیشینٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایز لانگ ایز یو آر ایبل ٹو نو دی عربک کانٹیکسٹ اینڈ ٹیکنیکل نو ہاؤ آف انٹرپریٹنگ ٹیکسٹ. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن آف دا ٹیکسٹ جو ہے, اٹ کی ناٹ بی ڈن انٹرنسکلی, اٹ ہیز ٹو بی ریلائڈ اپون ایکسٹرنسک سورسز. تو اس وجہ سے آپ پہلے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا کریں کہ آپ نے کس سورس کو, یعنی کس اپروچ کو فالو کرنا ہے. تو اس اپروچ کے لحاظ سے پھر دونوں کے پیرامیٹرز فرق ہیں. تو تفسیر میں روایہ کے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ قرآن کی وہ تفسیر کریں. میں نے ایک مقام جو سورہ نحل کا پڑھایا تھا کسی موقع پہ, اس کے الفاظ یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ اے پیغمبر, وہ یہ ترجمہ ایسے کرتے ہیں کہ اے پیغمبر, ہم یہ ذمہ داری ہے, یعنی یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کھول کے بیان کر دیں اس قرآن کو ان لوگوں پہ جن پہ یہ نازل ہوا ہے. تو اس آیت سے مفہوم لیتے ہیں کہ دس واز دا ریسپانسبلٹی آف دا پروفٹ. تو اگر پروفٹ کی ریسپانسبلٹی تھی تو پھر پروفٹ سے سب سے اچھی, سے بہتر ایکسپلینیشن تو ہماری نہیں ہو سکتی. تو وی مسٹ لک فار دیٹ. تو اس لیے یہ دس از اے کنسپچوئل ایشو اینڈ دا کنٹیسٹنگ پوائنٹ بٹوین بوتھ دی اپروچز. اوکے سو ایک بس ایک فالو اپ کوشچن یہ ہے, یہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس کی کوئی بھی تفسیر کرے گا تو ہم اس کی شہرہ کاٹ دیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو وہ یہ تکول, اگر آپ اس کو خود گھڑیں گے, تفسیر نہیں, اگر کوئی آیت خود ہی بنا لے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پھر بچا جائیں گے. کوئی آدمی یہ کرے گا تو پھر, بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر آپ نے اپنے جی سے قرآن کی کچھ آیتیں گھڑ لیں تو پھر آپ مجھ سے نہیں بچ سکیں گے. عدیل قریشی, آپ اپنا سوال کیجیے. جی سر, میں آئی تھنک اپنا سوال ہولڈ کر لیتا ہوں, جسٹ کامنٹ, بیکاز اٹ از دا لاسٹ سیریز. سو آپ کا اور آرگنائزرس کا, مس فضل کا, یاسین کا بہت زیادہ شکریہ, جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع دیا. اور اللہ تعالیٰ اس کام کے تھرو آپ کے لیے آپ کو جزائے خیر دے, اور آخرت میں آپ کے اعمال کا استحصالہ ملے, اور تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بھی. آئی گیس سوال اس کی شکل یہ بنا دیتے ہیں کہ آپ کا سر کیا خیال ہے, یا آپ کیا چاہتے تھے کہ جو آڈینس ہیں, جو پارٹیسپینٹس ہیں جنہوں نے سیریز میں حصہ لیا ہے, what should they do next with all the knowledge that they've obtained? Was this an academic exercise, یا اس کا کچھ اور, اس کام کو وہ آگے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مقصد یہی تھا کہ جو اپروچ ڈیولپ ہوئی ہے ان the last 100 years to understand the Quran intrinsically, اس کو کمپیریٹیو طریقے سے آپ کے سامنے لے آیا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ اگر آپ قرآن مجید کو قرآن سے سمجھنے کے لیے کوئی تگودع کرتے ہیں تو کتنی فروٹفل ہو سکتی ہے, اور جن لوگوں نے کی ہے ان کی مثال آپ کے سامنے بھی آ گئی ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک جو میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو کرٹیکلی پڑھنے, یعنی اس کا نام تو ہے انالیٹیکل اسٹڈی, لیکن اس کا نتیجہ اصل میں یہ نکلنا چاہیے کہ آپ کرٹیکلی پڑھیں قرآن مجید کو. جب ہم کہتے ہیں کرٹیکلی پڑھیں تو اس کا مطلب ٹیکسٹ نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے ترجمہ اور اس کی تفسیر جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تنقیدی نگاہ سے پڑھیں, اور آپ کے اندر یہ حس پیدا ہو جائے کہ اگر آپ نے تفسیر روایہ کے اسکول کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ کو حدیث کے ذریعے سے چلنا ہوگا, اور قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کے لیے بیسٹ اپروچ ہے کہ آپ تفسیر ابن کثیر یا معارف القرآن کی طرح کی تفسیروں کے ذریعے سے قرآن کو پڑھیں. اور اگر آپ فرائی اسکالرس کے اپروچ کو کے طریقے پہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کو, تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی جو ان کی تفسیر ہے, ان کے جو اصولوں کے سامنے رکھ کے, جو زبان کی حیثیت ہے, جو سیاق و سباق کی حیثیت ہے, جو نظائر کا مطلب یہ ہے جو قرآن میں جو پیراللز ہے, جیسے آج ہی زیر بحث آ گیا تھا کہ قرآن میں جو یہ حصہ ہے ایک اور جگہ پہ جہاں زیر بحث آیا ہے وہاں اس کا مفہوم بالکل اور ہے. تو قرآن کی جو نظائر کے پہلو سے آپ کے اندر ایک وسعت پیدا ہو. تو بس یہی مقصد تھا کہ یہ آپ کے لیے رستہ کھل جائے. اگر آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی سے آگے پڑھنا ہو, مزید قرآن کو پڑھنا ہو, یا کسی ایک اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہو, تو آپ کو کوئی دقت نہ پیش آئے. Hope to continue to learn from you, inshallah. Thank you. جی انشاءاللہ. ہمارے دوسرا سیریز جو ہے اسلام اسٹڈی سرکل اور ڈاکٹر سلیم, وہ تو جاری ہے. تو آپ کے اگر کوئی بھی سوالات ہوں تو پلیز اس میں اپنے سوالات لے کر آئیے. آج کے سیشن کا آخری سوال لے لیتے ہیں فابیہ نیازی سے. پلیز مختصر رکھیے, ہمارے پاس چند منٹ باقی ہے. بہت شکریہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب، یہ ہر رمضان کو حضرت جبریل علیہ السلام دورہ قرآن کراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ وہی جو ترتیب ہے، یہ نئی ترتیب وہی سکھاتے تھے آ کر، جی کیونکہ وہ ایسے ہی. مختلف ہے. یہ بتا دیں. تو کیونکہ پہلے شروع میں تو ابھی ترتیب فائنلائز نہیں ہوئی تھی، تو مذاکرہ تو ہر رمضان میں ہوتا تھا اتنے حصے کا کہ جتنا حصہ اس وقت تک نازل ہو گیا تھا. آخری رمضان میں یہ ہوا ہے کہ چونکہ پورا قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا، تو 2 مرتبہ مذاکرہ ہوا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ترتیب سے پڑھ کے سنایا، اور ایک مرتبہ جبریل نے آپ کو پڑھ کے سنایا. تو جو ہر سال ہوا کرتا تھا وہ تو اتنا ہوتا تھا جتنا اس ٹائم تک قرآن نازل ہو گیا، لیکن جو آخری سال ہوا ہے وہ پھر پورے قرآن کا ہوا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد. ہم اپنے سیشن کا اختتام نہیں پر کرتے ہیں، لیکن ہم سب بہت سارے لوگوں نے تو اپنے جذبات کی ترجمانی کی ہے، بٹ آن بہاف آف ایوری ون ہم دل کی گہرائیوں سے مشکور ہیں. اگر دیکھا جائے تو آپ نے 108 سے زیادہ گھنٹے ہمارے ساتھ ہمیں اس لیکچر سیریز میں پرووائڈ کیے ہیں. 70 سے زیادہ مقامات کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور یقیناً آپ نے اس کے آج کے سیشن کے شروع میں کہا کہ یہ ایک آغاز تھا اور آپ نے ہمیں ایک ٹریننگ پیتھ پہ ڈال دیا ہے. ہم بہت مشکور ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آپ کی ڈیڈیکیشن کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ ہم آپ کا کو ابھی کسی اور سیریز میں ضرور دیکھنا چاہیں گے، اور بہت سارے مواقع ایسے ہم آپ سے چاہیں گے جہاں سے ہم آپ سے سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کی تعلیمات کو شامل کریں. سو ونس اگین شکریہ ہم سب کی طرف سے آپ کے وقت کا، آپ کی ٹیچنگز کا. اینڈ سوری ٹو سے کہ اب ہم اگلے سنڈے کو اس سیریز میں نہیں ہوں گے، بٹ وی وڈ لو ٹو سی یو ان ادر سیریز ویری سون. لیکن میں بھی آپ سے عرض کروں گا کہ مجھے بھی آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس لیے ادا کرنا ہے کہ میں نے خود جب ان مقامات کو آپ کے سامنے پڑھانے کی کوشش کی ہے تو کئی جگہ مجھے بھی کلیئرٹی ہوئی ہے، جو میرا خیال تھا کہ مجھے ہے لیکن حقیقت میں نہیں تھی. تو پڑھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شاگرد یا سننے والے جو ہیں وہ شاید صرف ان کو فائدہ ہو، لیکن پڑھانے والے کو فائدہ لازمن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میرا شکریہ آپ سب کو یہ ہے کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ان مقامات کو مجھے پہلے نہیں کبھی موقع ملا تھا پڑھانے کا، لیکن ان کو پڑھانے کے نتیجے میں میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پہلے سے بہتر ہوئی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ اس اپرچونٹی کے لیے. انشاءاللہ آئندہ ہم کوئی سیریز شروع کریں گے اور امید ہے کہ سفر کو ہم قرآن کے سفر کو جاری رکھیں گے. جی ضرور. آپ سب سامعین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے سیشن کا یہاں پر اختتام کریں گے.